किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 8वां पारा, इसमें आयत नंबर 111। इसमें अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं, बेशक हम उतार दें उनकी तरफ रिश्ते और बातें करने लग जाएं लोगों के साथ मुर्दे भी, और जमा कर दें हम इनके लिए हर चीज को आमने सामने, तो ये लोग तब भी ईमान नहीं ले आएंगे मगर अल्लाह ही चाहे अगर तो। और इनमें अक्सर लोग जहालत की हरकतें करते हैं। इस जुमले में दरअसल नबी अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी गई है कि ये आप पर ईमान नहीं लाते तो आप परेशान हैं कि आपने अपना पैगाम पहुंचाया और ये मानने वाले नहीं है। तो बात तो अगर ये है कि आप भी अल्लाह का एक मोज़ा है, लेकिन अगर इन पर आसमान से फरिश्ते आए, एक बात। नंबर 2, या इनसे मुर्दे बातें करने लग जाएं। नंबर 3, हम हर तरह की अपनी निशानी, हर चीज को आमने सामने कर दें, तब भी ईमान नहीं लाएंगे मगर जिनके लिए अल्लाह चाहेगा। ईमान इतनी बड़ी दौलत है कि अल्लाह की चाहत के बगैर नहीं मिलती। तो अल्लाह फरमा रहे हैं, इतने बड़े मोजज़े देखने के बाद भी ईमान नहीं लाएंगे। आपकी बात को अगर नहीं मानते तो आप इस पे परेशान क्यों होते हैं। फिर फरमाया कि वकदालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्नी, कि ऐसे ही हमने हर नबी के लिए दुश्मन बनाए इंसानों और जिन्नों में से शयातीन। वही करता है उनका बाद बास की तरफ मलमा की हुई बातों का, धोखे में डालने वाली बातों का। और अगर आपका रब चाहता तो ये काम ना करते। आप इन्हें छोड़ दीजिए, इस बात को छोड़ दीजिए जो ये बातें घड़ते हैं। यही भी नबी अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी जा रही है कि आपके अलावा जितने भी नबी आए ना, उनके दुश्मन थे इंसान और जिन। यहाँ मुराद ये भी हो सकता है कि बाज जिन्नों की तरफ भी अंबिया भेजे गए और उनमें कुछ जिन भी थे जो नबियों के अंबिया के दुश्मन बन गए। ऐसे ही इंसानों के जो अंबिया थे उनके दुश्मन इंसानों में भी कुछ बन गए। तो फरमाया गया है आका को तसल्ली देते हुए कि अगर ये आपकी बात को नहीं मानते और ये आपस में एक दूसरे को मलमा साजी करते हुए झूठी बातों की वही करते हैं, वही का मतलब एक दूसरे को गलत बातें बताते हैं। अगर आपका रब चाहता तो ये वो काम ना कर सकते, लेकिन दुनिया आजमाइश के लिए है। आपका रब ये नहीं चाहता कि ये ना करें। आपके रब ने इन पर छोड़ा हुआ है कि ये क्या इख्तियार करते हैं, ये सही मामलात की तरफ चलते हैं या गलत गलत की तरफ चलते हैं। इस बात को छोड़ दीजिए जो ये खुद से करते हैं। क्यों छोड़ दीजिए? क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी बरोज़े महशर खुद ही हो जाएगा। जब ये हमारी बातों का मजाक उड़ाते हैं, जब उन बातों को, अल्लाह की मुलाकात को, मौत के बाद जिंदगी को देखेंगे। वलितस्गा इलैहि अफिदतुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह, और ताकि मायल हो जाए इस बात की तरफ दिल उन लोगों के जो आखिरत पे ईमान नहीं लाते। यहाँ ये मुराद है शैतान, उनमें से शैतानी ख्यालात जो इंसान ना मानने वालों के दिल में आते हैं, तो वो मायल करते हैं उन लोगों को भी जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते। यानी जिनके दिल अभी ईमान के साथ पुख्ता नहीं हुए, वो शैतान उनको अपनी बातों की तरफ मायल करते हैं। क्यों करते हैं? वलियर्दऊ, ताकि वो इनकी बातों को पसंद कर लें, ताकि करते रहें वो वही काम जो वो करते थे, बुरे काम। अफा गैर अल्लाह यब्तगी हकमन, क्या वो अल्लाह को छोड़ के किसी और को हकम तलब करते हैं, फैसला करने वाला तलब करते हैं, जबकि अल्लाह ने आपकी तरफ तो किताब उतारी है। उस किताब में तो एक एक चीज तफसील के साथ है। अल्लाह फरमा रहे हैं वो लोग जिनको हमने किताब दी, यानी अहले किताब, वो भी जानते हैं कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से है। वो कैसे जानते हैं? तौरात में। यहूदियों को कहाँ से पता चला? तौरात से। ईसाइयों को कहाँ से पता चला? इंजील से। तो अल्लाह फरमा रहे इस कुरान का हक होना ये तो इनकी किताबों में भी जिक्र हुआ है, लेकिन जो मुनसिफ लोग हैं ना, अहले किताब में जो इंसाफ पसंद है, वो इस बात को मानेंगे और कहेंगे भी। फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, पस आप ना हो शक करने वालों में से। आपके रब की बात पूरी हुई, सच्ची हुई, व अदला, और इंसाफ की हुई। कौन सी बात? कि कुरान में दो दो चीजें याद रखिएगा, बाज हैं वाकयात और बाज हैं अहकामात। अल्लाह ताला ने जो वाकयात बयान किए हैं सिद्क़न, वो सच्चे हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अहकामात बयान किए हैं अदलन, वो अदल वाले हैं, इंसाफ वाले हैं। अल्लाह की बातों को कोई बदलने वाला नहीं है, और सुनने वाला भी है, जानने वाला भी है। फरमाया व इन तुति अक्सर मन फिल अर्ज़ि युज़िल्लुका अन सबीलिल्लाह, और अगर आप इताअत करेंगे जमीन में बसने वालों में से अक्सर की, तो आपको भटका देंगे अल्लाह के रास्ते से। और ये तो अपनी ख्वाहिशात की तबाह करते हैं, अपनी ख्वाहिशात के पुजारी हैं, अपनी ख्वाहिशात की पूजा करते हैं, अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगे हैं। क्योंकि मैं और आप चलते हैं उन अहकामात पर जो हमें अल्लाह ने बताए हैं, और ये चलते हैं अपनी ख्वाहिशात पर, मनमानी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये तो चाहते हैं कि जो भी अल्लाह को की तौहीद का कायल है, उन सबको भी ख्वाहिशात के मुत्तबि बना दे, उन सबको गुमराह कर दें। जबकि आपका रब जानता है मैं युज़िल्लु अन सबीली, कौन उसके रास्ते से भटका हुआ है, वहुवा अअलमु बिल मुहतदीन, और आपका रब हिदायत याफ्तों को भी जानता है। फिर फरमाया यहाँ यहूदियों के मुतल्लिक बताया जा रहा है अगली आयत, आयत नंबर 117 में, फकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, कि आप खाया करें उस चीज में से जिसके ऊपर अल्लाह का नाम लिया गया। इन कुन तुम भी आयात मुमिनीन, अगर तुम अल्लाह की आयात पर ईमान लाते हो।
کیونکہ اس وقت میں جو یہودی تھے، جب انہیں قرآن کے ذریعے کچھ حلال چیزوں کا بتایا گیا اور حرام چیزوں کا بتایا گیا، تو انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیا، وہ یہ انہوں نے کہا دیکھو جس کو یہ خود مارتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کھا لو، اور جو مردہ ہے یعنی، اور آگے کہتے ہیں مردہ یعنی جس کو اللہ مارتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ حرام ہے. سمجھ آئی؟ جس کو یہ خود چھری چلا کے مارتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں نا وہ ذبح ہو گیا، اللہ نے فرمایا. پھر کہتے ہیں جس کو اللہ مارتا ہے یعنی جو مردار ہے اس کو یہ مسلمان کہتے ہیں یہ حرام ہے. اللہ فرما رہے ان کی باتوں پہ کان نہ دھرو، فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، اس کو کھا لو جس پر تم نے اللہ کا نام لیا. کیا مطلب؟ تکبیر کہتے ہو جس جانور پر ذبح کرتے ہو تو اس کو کھاؤ، کیونکہ یہ اللہ کی نشانی پر ایمان لانے والے ایماندار ہی ہوتے ہیں، ایمان والے ہیں. اور تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، تم کیوں نہیں کھاؤ ان چیزوں پر جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے تو وضاحت فرما دی، فقط وصل لکم ما حرم علیکم، اللہ نے تمہیں بیان کر دیا کہ وہ جو چیزیں تم پر حرام ہے. کہاں بیان کر دی؟ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے تو وہ تمہیں بیان کر دی وہ چیزیں جو تم پر حرام ہے. الا مستورتم الیہ، مگر جب تم ان چیزوں کی طرف بھی مسترب ہو جاؤ، مستر ہو جاؤ، بے چینی میں، بے قراری میں آ جاؤ، یا تمہارا جو صحت ہے، تمہیں جو شفا ہے یا تمہاری بیماری کا علاج اگر ان حرام کردہ میں ہے تو وہ بھی بقدر ضرورت لے سکتے ہو. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ جو یہودی لگے ہوئے نا یہ تمہیں بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں مسلمانوں. خطاب آقا کو ہے لیکن مخاطب میں اور آپ ہیں. اللہ فرما رہے ہیں یہ تو تمہیں بغیر خواہشات کے گمراہ کرتے ہیں. ان ربک هو اعلم المهتدین، آپ کا رب تو خوب جانتا ہے کہ آپ کا رب خوب جاننے والا ہے بالمعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو. پھر فرمایا وزر ظاہر الاسمی وباطنہ، چھوڑ دو گناہ کے ظاہر کو بھی اور اس کے باطن کو بھی. اللہ نے فرمایا مجھے اور آپ کو حکم دیا، اس میں عمومی خطاب سب کو ہے، چاہے یہود ہو نصارہ ہو، کہ ظاہر گناہ کو بھی چھوڑو، باطن گناہ کو بھی چھوڑو. دل کے اندر بھی جو گناہ ہے اس کو بھی چھوڑ دو، اور عمل والا گناہ بھی اس کو چھوڑ دو. یعنی دل کو بھی گناہوں سے پاک کرو اور باطن کو بھی گناہوں سے پاک کرو، اور ظاہر کو بھی یعنی اپنے ظاہر سے بھی کوئی ایسا گناہ نہ کرو جو گناہ ہے. ان الذین یکسبون الاسم، کیونکہ جو گناہ کماتے ہیں چاہے وہ اندر کا ہو چاہے وہ باہر کا ہو، سیجزون ما کانوا یقترفون، انہیں اس گناہ کی وجہ سے بدلہ دیا جائے گا. پھر دوبارہ اللہ رب العزت اپنے کلام کو حلال و حرام چیزوں کی طرف پھیر ہیں، فرمانے والا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، ان چیزوں کو مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. کیوں نہ کھاؤ؟ انہ لفسق، یہ گناہ ہے. یعنی جان بوجھ کر جن چیزوں پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور انہیں اللہ کے نام ذبح نہیں کیا گیا، ان چیزوں کو ان کو مت کھاؤ کیونکہ یہ گناہ ہے. اور شیاطین وہی کرتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف تاکہ تمہیں جھگڑا کروا دیں، تمہاری لڑائیاں ڈلوا دیں. اگر تم شیاطینوں کی بات مانو گے تو وہ تمہیں مشرک کر دیں گے. شیاطین اپنے دوستوں کی طرف، کیا مطلب؟ کچھ دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو شیطانی تعلقات میں رہتے ہیں. کیسے رہتے ہیں؟ ان کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شیطانی طریقوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، رحمانی طریقوں پہ نہیں چلتے. اللہ اور قرآن اور حدیث جو باتیں بتاتی ہیں ان کو فالو نہیں کرتے. تو جو پھر اس لیے اللہ رب العزت نے شیاطین کا دوست کا ہے، فرمایا ان سے وہ تمہیں اسی طرف لے جائیں گے، انکم لمشرکون، کہ تم ضرور مشرک ہو جاؤ، ان سے بچ کے رہو. اومن کان میتن، کیا وہ شخص جو مردہ تھا، فاحییناہ، پھر ہم نے اس کو زندگی دی، وجعلنا لہ نورا، پھر ہم نے اس کے لیے روشنی بنائی، یمشی، جو چلتا ہے بھی فی الناس، اس روشنی کے ساتھ لوگوں میں، کمن، یہ برابر ہو جائے گا مثلا اس شخص کے فی الظلمات، جو اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، جو اس سے تاریکیوں میں پڑا ہے اور اس تاریکی سے نکلنے والا نہیں. کیا جو نور میں چلتا ہے، جسے ہم نے مردہ ہونے کے بعد زندگی دی، وہ مردہ تھا ہم نے اس کو زندگی دی، کیا مطلب؟ وہ کفر میں تھا، روحانی موت مرا ہوا تھا، وہ ہم نے اس کو زندگی دی. وہ روحانی موت مرا ہوا تھا، ہم نے اس کو زندگی دی. پھر زندگی کس کی دی؟ مسلمانی، یعنی ایمان دے دیا. پھر وہ اپنے ایمان کی روشنی میں چلتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. تو یہ شخص اور اس کے مقابلے میں وہ شخص جو تاریکیوں میں پڑا ہے، یعنی گناہوں میں پڑا ہے، کفر میں پڑا ہوا ہے، اور وہ اسی میں دھستا چلا جا رہا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ عقل، اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہے ہیں، اللہ کا انداز ہے مثالیں دے دے کر سمجھانا. ابھی تک جو آپ نے 7 پارے پڑھ لی اس میں یہ سیکھا ہوگا کہ اللہ مثال سے بات سمجھاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کیا یہ برابر ہے؟ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح مزین کر دیا ہم نے کافروں کے لیے اس عمل کو جو وہ کرتے ہیں. وکذالک، اسی طرح جعلنا فی کل قریہ، اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے لوگوں کو اکابرہ مجرمیہا، اس بستی کے مجرم بنا دیا. لیڈر، اس بستی کے، شہر کے، ملک کے جو لیڈر ہے نا، ان کو ہم نے مجرم بنا دیا.
लियमकुरू फीहा, ताकि वो लोग उस बस्ती में शरारतें करते रहें, मुसलमानों के खिलाफ तदबीर करते रहें। वमा यमकुरून, लेकिन वो जो शरारतें करते हैं, जो वो मकरो फरेब करते हैं, इल्ला बिअनफुसिहिम, वो अपनी जानों के साथ ही कर रहे हैं। वमा यशऊरून, शऊर नहीं, धोखा अल्लाह को नहीं, धोखा खुद को दे रहे हैं। उन्हें लग रहा है हम अल्लाह वालों को, अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, लेकिन उन्हें शऊर ही नहीं है कि वो भटकते हुए अपनी गुमराही में जा रहे हैं, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। और अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह वालों को भी धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करता है वो मुझसे दुश्मनी करता है। और अल्लाह का वली, अल्लाह को मानने वाले से बड़ा कौन हो सकता है, जो अल्लाह के अहकामात पर अमल करता है, जिसका अल्लाह के साथ एक कनेक्शन है। अल्लाह ने फरमाया कि वो समझते नहीं है कि वो मुझे धोखा नहीं दे रहे। वइज़ा जाअतहुम आयतुन, जब उनके पास कोई निशानी आती है, क़ालू, वो कहते हैं लन नुमिना, हम हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे। ये हाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये यहूद व नसारा के हालात दोबारा बयान फरमा रहे हैं कि, और ये सूरतें चूंकि है मक्का में नाजिल हुई, तो यहाँ मुखातिबीन अक्सर जो है वो मुशरिकीन मक्का है, तो यहाँ मुशरिकीन मक्का ही मुराद होंगे, ना कि यहूद। हाँ यहूद व नसारा भी मुराद है, लेकिन कम जगहों पे निस्बतन यहूद व नसारा के यहाँ ज्यादा जो खिताब है वो मुशरिकीन मक्का को है। अल्लाह फरमा रहे हैं जब इनके पास कोई निशानी आती है, आपको अमीन देखा, बैतुल्ला में हजर अस्वद के मामले रखने का जब फैसला है तो आपके जरिए करवाया, आपको ये सारे हरम वाले जानते हैं, अरब मुशरिकीन जानते हैं आप हक हैं। तारों, इन्होंने चांद को टूटते देखा, आपसे मोजा इन्होंने तलब किया तो आपके हाथों में कंकरियां, उन्हें कलमा पड़ा, ये सारी चीजें इन्होंने देखी, लन नुमिना, लेकिन कहते हैं हम हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे, हत्ता नुअता मिस्लमा ऊतिया रसूलुल्लाह, यहाँ तक कि ना दिए जाएं हम उस मिसल जैसे दिए गए हैं अल्लाह के रसूल, यानी हमें जितना हमें वो दिया जाए जो अल्लाह के रसूलों को दिया गया, यानी हमें नबी बनाया जाए, तब हम ईमान लाएंगे। क्योंकि ये मालदार बहुत थे, तो इन्हें लगता था जैसे मालियत में, माल के एतबार से हम सबसे नुमाया, हम सबसे बड़े नजर आते हैं, इसीलिए नबूवत भी हमें मिलनी चाहिए जैसे माल हमें मिला है। अल्लाह फरमाए अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालतहु, अल्लाह को पता है कि उसने अपना मनसब रिसालत कहाँ रखना है। सयुसीबुल लदीन अजरमु सगारुन, अनकरीब आप देखेंगे नबी उन लोगों को जो मुजरिम है, सगारुन जिल्लत में, इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक, वअज़ाबुन शदीद, सख्त अजाब में देखेंगे। क्यों? बिमा कानू यमकुरून, उनकी ये शरारतों की वजह से वो जो दुनिया में किया करते थे। फिर अल्लाह ने वाज़ेह फरमा दिया रिसालत, नबूवत, ये मामले तो क्या, हिदायत भी अल्लाह जिसे चाहता है देता है, रिसालत और नबूवत तो ये बहुत आगे की बात है। हिदायत के लिए क्या फरमाया, फमन युरिदिल्लाहु, जिसके लिए अल्लाह इरादा करते हैं, अन यहदियहु यशरह, के हिदायत दें, उसके सीने को खोल देते हैं अल्लाह उसके सीने को, लिल इस्लाम, इस्लाम के लिए। जिसके मुतालिक अल्लाह हिदायत का इरादा करते हैं, उसके दिल को, उसके सीने को इस्लाम का गहवारा बना देते हैं। वो मैं यूरिद, और जिसके लिए चाहते हैं, युज़िल्लहु, उसे गुमराह कर देते हैं। जिसको अल्लाह गुमराह करना चाहते हैं, क्या करते हैं, यजअल सदरहु ज़य्यक़न, उसके सीने को तंग कर देते हैं, हरजन, बहुत तंग, कअन्नमा यस्अदु फिस समा, गोया वो शख्स चढ़ता है बुलंदी पर। कज़ालिक यजअलुल्लाहु रिज्सा, इसी ऐसे ही कर देता है अल्लाह रिज्स, कुफर, फिस्क में की तह बना देता है, अलल्लज़ीना ला युमिनून, उन लोगों पर जो ईमान नहीं लाते। कुफर की, फिस्क की, नाफरमानी की दिल पर तह चढ़ा देता है जो लोग ईमान नहीं लाते, लेकिन उन लोगों के दिलों को साफ कर देता है, ईमान के लिए खोल देता है, कुशादा कर देता है, हिदायत दे देता है, जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसके लिए हिदायत का फैसला करता है, उसके सीने को हिदायत के लिए खोल देता है, इस्लाम के लिए खोल देता है, शरह सदर फरमा लेता है, उसके कल्ब में ये सलाहियतें पैदा हो जाती हैं कि इस्लाम की बात जब उसके सामने आती है फौरन कबूल करता है। ऐसे होता है जैसे उसको ये मन भाती उसकी गदा है, उसके अपने ही दिल की एक पुकार है जो अल्लाह तबारक तआला की तरफ से इसको मिल रही है। इसी तरह से दिल के अंदर कुशादगी पैदा हो जाती है, इस्लाम की हर बात को वो खुशी के साथ कबूल करने लग जाता है। लेकिन वमन युरिद अन युज़िल्लहु, जिसको अल्लाह भटकाना चाहता है, इसके भटकाने का इरादा करता है, यजअल सदरहु ज़य्यक़न, कर देता है उसके सीने को तंग, बहुत तंग, गोया वो शख्स चढ़ता है बुलंदी में। बुलंदी मुराद है यहाँ समान, इससे मुराद है बुलंदी में, मतलब ये कि अल्लाह ताला की तरफ से अगर किसी के लिए हिदायत मुकद्दर हो, वो शख्स अपने इरादे के साथ उस हिदायत को हासिल करने की कोशिश करे, तो उसकी नेकी की सलाहियतें दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं, नेकी उसके लिए मरगूब तबाह हो जाती है, हिदायत की बातें उसके लिए अपनी मनभाती गजा की तरह हो जाती है। जब वो बात सामने आती है तो इंसान इसमें अपनी राहत और सुकून महसूस करता है, कबूल कर लेता है, दिन दिन ब दिन उसमें तरक्की होती जाती है। और जिसका रुख गुमराही की तरफ हो गया, उसने उस अल्लाह ने उसको गुमराही के अंदर डाल दिया, उसमें नेकी कबूल करने की सलाहियत नहीं रहती। अगर उसको किसी नेक काम के लिए कहा जाता है, उसकी मिसाल ऐसे बन जाती है जैसे बहुत दुश्वार गुजार घाटी जिसके ऊपर उसे चढ़ने के लिए कहा जाए और वो जोर लगा के चढ़ता है लेकिन चढ़ा नहीं जाता, तो दिल के अंदर तंगी सी पैदा हो जाती है। हक का कबूल करना उसके नजदीक एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है, जैसे घाटी पर चढ़ना। तो जिसके लिए शरह सदर हो जाए, अल्लाह ताला इसके दिल को और सीने को इंसान के इस्लाम के लिए खोल देते हैं। अब मैं और आप खुद जायजा लें, हमारे लिए दीन का रास्ता आसान है या मुश्किल?
ہمیں دین پر چلنا آسان لگتا ہے مشکل، اللہ نے ہمارے لیے اگر ہمیں آسان لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ رب العزت نے ہمارا شرح صدر فرما دیا۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مستقیم، یہی اللہ آپ کے رب کا راستہ ہے، سیدھا راستہ، مستقیم سیدھا آسان، بس چلے جاؤ۔ قد فصلنا الآیات، یہ ہم نے کھول کھول کے نشانیاں بیان کی، لقوم یذکرون، اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتی ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے شرح صدر ہو گیا، جن کے لیے صراط مستقیم واضح ہو گیا۔ لہم دار السلام، ایسے لوگوں کے لیے سلامتی کا گھر بھی ہو گیا۔ عند ربہم، ان کے رب کے پاس جنت مل گئی انہیں، وہو ولیہم، ان کا رب دوست بن گیا، بما کانوا یعملون، ان کے ہر عمل سے جو وہ کرتے ہیں۔ تو کتنی نعمتیں مل گئی، اللہ نے شرح صدر کیا، اسلام کی برکت سے اسلام کے راستے کو آسان کیا، اسلام کی برکت سے صراط مستقیم دکھایا، اسلام کی برکت کے بعد دار السلام جنت کا گھر دے دیا، اور جنت کا گھر دے کے اللہ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ سب کو اکٹھا کرے گا، اور اللہ ایک ندا لگائے گا، یا معاشر الجن، اے جنوں کی گروہ، قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا، وقال اولیاؤہ من الانس، اور کہیں گے ان شیاطین کے دوست انسانوں میں سے، انسانوں میں وہ لوگ جنہوں نے شیاطین کو اپنا دوست بنایا ہوا تھا، یعنی ابلیس اور ابلیس کے گروہ، وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے پروردگار، ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھا لیا، بڑے مزے لے لیے ہم نے ایک دوسرے کو گمراہ کرنے کے۔ وبلغنا اجل الذی اجلت لنا، اور ہم پہنچ گئے اپنی اس میعاد کو جو آپ نے ہمارے لیے متعین کی تھی، یعنی آخرت، اس میں ہم آ گئے۔ اللہ فرمائیں گے آج کے دن النار مسواکم، پھر سنو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدین فیہا، صرف ایسا ٹھکانہ ہے جس میں تمہیں بقا ہے، ہمیشہ رہنا، الا ماشاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ وہی ہوگا۔ ان ربک حکیم علیم، آپ کا رب حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا، ایسے ہی قریب کر دیں گے ہم بعض ظالموں کو بعض کے، بس سبب بما کانوا یکسبون، ان کاموں کے جو وہ کیا کرتے تھے، اور روز محشر بھی وہ ایک دوسرے کے قریب ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے اعمال بدکاریوں کی وجہ سے، جیسا جس کا عمل ہوگا وہ اس کے قریب ہوگا۔ تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی ہمیں نیکوکاروں کی صحبت نصیب فرمائے، اور آخرت میں بھی نیکوکاروں کی صحبت نصیب فرمائے، کیونکہ جو جس گروہ میں ہوگا اس کا حشر نشر اسی گروہ کے ساتھ ہوگا۔ اگر انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ وہ پار تو ہم بھی پار، اور اگر ہم نے دنیا میں اپنے ساتھی شیاطین کو، بدکاروں کو، گناہ گاروں کو بنایا ہوگا تو بروز محشر اللہ انہی کے گروہ میں ہمیں شامل فرما دیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی صحبت نیک عطا فرمائے۔ پھر آگے اللہ رب العزت کی آیت نمبر 130 میں فرماتے ہیں، یا معاشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی گروہ، الم یاتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے، یقصون علیکم آیاتی، جو پڑھتے تم پر میری آیات، وینذرونکم، اور ڈراتے تم کو، لقاء یومکم ھذا، آج کے دن کی ملاقات سے، دیکھو آج میں سامنے ہوں، حساب لے رہا ہوں، سر تمہارے جھکے ہیں، ہاتھ تمہارے کمر کے پیچھے بندھے ہیں، کیا اس دن سے تمہیں نہیں ڈرایا تھا تمہارے رسولوں نے، ڈرایا ہوتا تو آج اس حالت میں نہ کھڑے ہوتے۔ قالوا، وہ کہیں گے شہدنا علی انفسنا، ہم اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں کہ ہاں ہمیں ڈرایا۔ اللہ فرمائیں گے وغرتہم الحیات الدنیا، لیکن اصل بات یہ تھی کہ دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا۔ وشہدوا علی انفسہم، اور انہوں نے اپنے آپ پر گواہی بھی دے دی، انہم کانوا کافرین، کس بات کی کہ واقعتاً انہوں نے دنیا میں کفر اختیار کیا، کافر تھے، نافرمان تھے۔ تو ہر انسان اور جن سے کہا جائے گا، میرے اور آپ سے اللہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے علماء، کیا تمہارے پاس قرآن بطور نصیحت نہیں تھا؟ اور قرآن کی باتیں اللہ کی باتیں ہیں جو اللہ نے اپنے نبی پر اتاری، تمہارے درمیان قرآن ہونا ایسے ہی ہے جیسے نبی کی باتیں ہونا جو اللہ نے اپنے نبی پر اتاری، تو کیا اس قرآن سے تم نے نصیحت حاصل نہیں کی؟ تو میرے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا، آپ کے پاس بھی کوئی نبی نہیں آیا، لیکن اللہ فرمائیں گے میری کتاب تو موجود تھی نا، جو آخر تک قیامت تک کے لیے بطور رسول کے تھی، اس میں ہر وہ بات تھی جو اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبانی اپنے رسول کی زبانی تم تک پہنچائی، تم نے اس پر کتنا عمل کیا۔ ذالک علم یکن ربک مہلک القری، اصل بات یہ ہے اللہ کا ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ ہلاک نہیں کرتے بستیوں کو بظلم، کسی اس سبب سے تیرا رب ہلاک کرنے والا نہیں ہے بستیوں کے ظلم کی سبب، واہلھا غافلون، اس حال میں کہ وہ غافل ہیں۔ کوئی بستی ظالم ہے، گناہ گاری میں پڑی ہے، تو آپ کے رب کی یہ روش نہیں ہے کہ ان کو غافل ہیں وہ اور ان کو ہلاک کر دے، نہیں، اللہ ان کے پاس نبیوں کو بھیجتے ہیں، اللہ ان کے پاس ڈراتے ہیں، ڈرانے کے لیے نذیر آتے ہیں، بشیر آتے ہیں، ڈرانے کے لیے ان کے پاس اللہ اس وقت کے علماء آتے ہیں، ڈرانے کے لیے اللہ رب العزت بہت سارے اچانک حادثات، واقعات بھی رمایاں کرتے ہیں تاکہ یہ ڈریں، اور پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں بھی تو ہیں جو عبرت کے لیے ہیں تاکہ تم اس کو پڑھو اور اپنی زندگیاں بدلو۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر کسی کے لیے درجات ہیں ان کے عمل کی بسبب، جیسے ہم دنیا میں کوئی کس کالونی میں
یہ درجات ہیں. جنت میں جنت الفردوس ایسے ہی ہے جیسے DH. اللہ رب العزت ان کو اعلیٰ درجوں میں رکھے گا. کوئی جنت النعیم میں ہے، کوئی جنت الفردوس میں ہے، کوئی جنت العدن میں ہے. دیکھیں لا عیش الا عیش الاخرہ، آقا علیہ السلام فرماتے تھے زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ ہماری کوئی زندگی نہیں ہے. افلاس کا خوف، چلے جانے کا خوف، موت کا خوف، اولاد کا خوف، بچوں کا خوف، عزت کا خوف، ذلت کا خوف، یہ زندگی نہیں ہے. آخرت کی زندگی ہے جس میں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ کوئی خوف نہ کوئی غم، دائمی سکون، ایسا محلات اور اللہ کا دیدار اور کھانا پینا، اور صرف وہاں اللہ رب العزت کی طرف سے لذتیں ہوں گی. تو وہاں درجات ہیں. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب تو بے نیاز ہے، رحمت والا ہے. ان یشاء یذہبکم، اللہ اتنا بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں. اگر ان یشاء یذہبکم، اگر چاہے وہ تمہیں لے جائے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَا يَشَاءُ، اور تمہارے بعد کسی اور کو خلیفہ بنائے. كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، جیسے کہ پیدا کیا تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد میں سے. تو تمہارے کفر سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. تم کفر کرتے رہو، اللہ کو تمہاری پرواہ نہیں ہوگی، نقصان تمہارا ہوگا، تمہیں ختم کر کے اللہ کوئی اور قوم لے آئیں گے. انما توعدون لآت، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے. وما انتم بمعجزین، اور تم اسے روک نہیں پاؤ گے. ہرانے والے نہیں ہو، روکنے والے نہیں ہو. زلزلے آ جائیں تو ہم روک نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کچھ دیر کے لیے دنیا کو ہلا دیتے ہیں اور ہم اس کو نہیں قابو پا سکتے. تو اللہ فرما رہے ہیں قیامت میں تو قیامت تو پھر اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے بوجھ باہر نکال کے پھینک دے گی اور ایک دفعہ کے لیے زمین ہلا دی جائے گی، ہر چیز. تو اللہ فرما رہے ہیں وہ جو چیز آنے والی ہے وہ آ کے رہے گی، تم اسے روک نہیں سکتے. قل آپ فرما دیجیے یا قوم اعملوا، اے میری قوم ہے نبی آپ انہیں بتا دیں، آپ انہیں ایک دفعہ ان کے کانوں سے یہ بات نکال دیں کہ میری قوم اعملوا علی مکانتکم، عمل کر لو اپنی حالت پر، انی عامل، میں بھی عمل کر رہا ہوں. تم ہاں فسوف تعلمون، ان قریب ہم جان جائیں گے، تم بھی جان جاؤ گے. من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ کس کے لیے ہے آخرت کا اچھا انجام، بھلا انجام، اچھا گھر. انہ لا یفلح الظالمون، فلاح کافر نہیں پاتے، فلاح ظالم نہیں پاتے، فلاح متقی لوگ پاتے ہیں. وجعلوا للہ مما زرع من الحرث، اور یہاں سے ان آیات سے اللہ رب العزت مشرکین کی رسوم کی، مشرکانہ رسوم کی تردید فرما رہے ہیں. کچھ ایسی چیزیں تھیں جو مشرکین میں پائی جاتی تھی، اللہ رب العزت اس کا رد فرما رہے ہیں کہ ایسی چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کیا وجعلوا للہ، مقرر کیا تھا انہوں نے اللہ کے لیے، زرع من الحرث، ایک حصہ جو اللہ نے پیدا کیا ہے کھیتی میں سے، والانعام نصیبا، اور ایک حصہ چوپایوں میں سے. یعنی حرث کا مطلب ہے نباتات میں سے ایک حصہ انہوں نے مقرر کیا تھا اللہ کے لیے، والانعام حیوانات میں سے ایک حصہ انہوں نے مقرر کیا تھا اللہ کے لیے. فقالوا، کہتے تھے، ھذا للہ بزعمہم، ان کے خیال کے مطابق کہتے تھے یہ حصہ اللہ کے لیے ہے. اور ایک حصہ انہوں نے نباتات اور حیوانات میں سے اپنے مشرکوں، اپنے شرک، جن کو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے ان کے لیے رکھا تھا. کہتے تھے وھذا لشرکائنا، یہ ہمارے شرکاء کے لیے. اللہ فرما رہے فما کان لشرکائہم، جو ان کے شرکاء کے لیے ہوتا، فلا یصل الی اللہ، وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتا. وما کان للہ، اور جو کچھ اللہ کے لیے ہوتا، فہو یصل الی شرکائہم، وہ شرکاء کی طرف پہنچ جاتا. اما یحکمون، کیسے ہی برے ہیں جو یہ فیصلہ کیا کرتے ہیں. زمانہ جاہلیت میں انہوں نے مشرکانہ ان کی رسوم تھی کہ انہوں نے ایک حصے اس مقرر کیے ہوئے تھے نباتات میں، کھیتی میں، اور کچھ چوپایوں میں سے. تو یہ کہتے تھے کچھ اس میں سے اللہ کے نام کا نکال دیا جس کو وہ فقراء پر خرچ کرتے، مساکین پر اور دوسرے نیک کاموں پر، اور کہتے یہ اللہ کا حصہ ہے. اور ایک دوسرا حصہ لگا لیا، وہ کہتے ھذا لشرکائنا، یہ ہمارے شرکاء ہیں. یعنی مالی عبادت جس طرح سے نظر نیاز وغیرہ اللہ کے لیے وہ مانتے تھے، غیر اللہ کے لیے بھی مانتے تھے. یہی ان کا شرک تھا کہ پیدا اللہ نے کی کھیتی، چوپائے، نظر و نیاز دوسروں کے نام پر. جو کچھ وہ دیتے تھے دو ہی قسم کا تھا، یا نباتات میں سے یا حیوانات میں سے. جو بھی چیز وہ نظر و نیاز کے طور پہ دیتی حیوانات میں سے ہوتی یا نباتات میں سے. حرث سے مراد کھیتی، نباتات ہو گیا نا، انعام سے مراد چوپائے، یہ ہو گیا حیوانات. تو فرمایا کہ غلہ، سبزیاں، فروٹ، جو کچھ بھی پیدا ہے وہ اللہ کا حصہ ہے. جب اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، چاہیے تو یہ ہے کہ جتنا خرچ کرتے ہو اللہ کے نام پہ خرچ کرو. لیکن انہوں نے اپنے خیال کے مطابق کچھ حصے تو اللہ کے لیے متعین کیے تھے، کچھ شرکاء کے لیے. پھر ساتھ ہی بے انصافی یہ تھی، فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، جو ان کے شرکاء کے لیے ہوتا وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتا. یعنی اگر کسی وجہ سے اللہ کے لیے رکھے ہوئے حصے میں کوئی کمی آ گئی، مثلا کوئی جانور مر گیا یا کچھ ایسا ہوا، تو ایسا تو نہیں کریں گے کہ اپنے شرکاء کے رکھے ہوئے حصے میں سے نکال کے اللہ والا جو حصہ انہوں نے رکھا ہے اس کو پورا کرے. تم یہ ایسا نہیں کرتے.
بلکہ یہ کیا کرتے دوسرے شرکاء کی طرف اگر کبھی کوئی کمی ہو جاتی تو جو انہوں نے اللہ کے لیے حصہ نکال کے رکھا ہوتا ہے یعنی اللہ کے راستے میں دینے کے لیے وہ اس کو اپنے شرکاء کے راستے میں لگا دیتے، اور اگر اللہ کے نکالے ہوئے حصے میں سے کچھ کمی ہو جاتی تو کہتے یہ تو اب اس راستے میں تو دینا مشکل ہے، جو ہم نے رکھا ہوا ہے یعنی جو مال ہم نے اپنے شرکاء کے لیے رکھا ہے اس میں سے ہم کمی نہیں کر سکتے، جو نقصان ہو گیا خیر وہ ہو گیا، لیکن اگر ان کے شرکاء کے لیے جو انہوں نے نکال کے رکھا ہوتا اس میں کمی ہو جاتی تو ان کا قلبی رجحان یہ تھا کہ جو اللہ کے راستے میں رکھا ہوا ہے وہ سارا کا سارا بغیر کسی سوچ سمجھ کے اپنے شرکاء کے راستے میں لگا دیتے۔ اتنی ناانصافی اللہ نے خود فرمایا سا عملکم، کیسے برا فیصلہ کرتے ہیں۔ پہلی تو بات ہے دیا ہی ہم نے ہے، صحیح، دوسری بات ہے اس طرح شرکاء کے لیے تو پہنچتا ہی نہیں ہے جو انہوں نے جیسے بھی رکھا ہوا ہے سنبھال کے، لیکن ان کی تقسیم دیکھو کتنی بری تقسیم ہے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ فرما رہے ہیں ایک تو رسم بد ان کی پیچھے یہ تھی، مشرکین کی حصے متعین کیے تھے، دوسرا ان کی رسم یہ تھی کہ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مزین کر دیا تھا بہت سارے مشرکوں کے لیے قتل اولادہم، اولاد کا قتل کرنا، شرکاءہم، ان کے شرکاء نے، لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم، تاکہ وہ شرکاء ان لوگوں کو برائی میں ڈال دے اور تاکہ ان کے اوپر ان کے دینی طریقے کو خلط ملط کر دے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو ویسا نہ کرتے، فَذَرْهُمْ، اے نبی آپ انہیں چھوڑ دیں، وَمَا يَفْتَرُونَ، ان باتوں میں جو یہ گڑتے ہیں۔ تو اولاد کو قتل کر دیتے تھے، خاص اولاد سے مراد ہے بیٹیاں، بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے یا اس وجہ سے کہ تنگی ہے، مال ہمیں دینا پڑے گا اور یہ ان کو ہمیں اپنی وراثت میں سے شامل کرنا پڑے گا، یا دوسری بات تھی تنگی کی وجہ سے کہ یہ آ گئی تو ان کا فائدہ کچھ ہے نہیں، انہوں نے کون سا کمانا ہوتا ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو معاشی معاملات ہیں وہ تنگ ہو جائیں گے، تنگی سے، مال کی تنگی سے، رزق کی تنگی سے اولادوں کو قتل کر دیتے، تو رزق کو ان کے شیطان نے ان کے لیے یہ عمل بہت مزین کر رکھا تھا۔ فرمایا یہ بھی باطل ہے نبی، ان کی یہ باتیں ہیں جو انہوں نے گھڑی ہوئی ہیں، یہ بھی رسم جاہلیت ہے اور یہ مردود رسم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، ہاں اس عمل کی وجہ سے یہ اللہ کے عذاب میں ضرور پڑیں گے۔ آگے کہتے ہیں وقالوا هذه انعام وحرث حجر، اور یہ کہتے ہیں یہ چوپائے اور یہ کھیتی ممنوع ہے، اس کو نہیں کھا سکتے، کچھ چوپائے جانور اور کچھ کھیتی کہتے ہیں یہ ممنوع ہے، اس کو کوئی نہیں کھا سکتا، سلیکٹیو کچھ جانور اور کچھ سلیکٹیو کھیتیاں ایسی تھی جس کو کہہ دیتے اس کو کوئی نہیں کھائے گا، کیوں؟ لا يطعموها الا من نشاء بزعمهم، مگر وہی جس کو ہم چاہیں گے ان کے اپنے گمان کے مطابق، وانعام، اور کچھ چوپائے ایسے تھے حرمت ظہورها وانعام، اور کچھ چوپائے ایسے تھے ان کی پشتیں حرام کر دی، ان پہ سواریاں نہیں کرتے تھے، الا من نشاء، مگر جس کو ہم چاہیں، ونعام حرمت ظہورها ونعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه، اور ایسے چھپائے ہیں کہ ان کے خیال میں ان کی پیٹھ پر سوار ہونا یا بوجھ لادنا حرام ہے، کچھ چھپائے ایسے ہیں جنہیں ذبح کرتے وقت وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، اللہ فرما رہے سیجزیہم بما كانوا یفترون، یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر بہتان باندھا ہے، اللہ جلد انہیں ایسی حرکتوں کی سزا دے گا۔ وقالو، وہ یہ بھی کہتے تھے ما فی بطون هذه الانعام، جو ان چپایوں کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے، خالصۃ لذکورنا، یہ ہمارے مردوں کے لیے ہے، ومحرم علی ازواجنا، اور ہماری بیویوں پر یہ حرام ہے، وان یکم میتۃ، اور اگر وہ پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ مردار ہوتا، فہم فیہ شرکاء، تو اس میں سب شریک ہو جاتے، پھر عورتوں کو بھی دیتے کیونکہ وہ مردار ہوتا، اگر حیات پیدا ہوتا تو کہتے مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے سیجزیہم واسمہم، اللہ ان کو بدلہ دے گا ان کے اللہ ان کو بدلہ دے گا ان کے عملوں کا، انہ حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادهم، تحقیق خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اولادوں کو قتل کیا، سفحا، نادانی میں، بغیر علم، بغیر علم کے، وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، اور حرام ٹھہرایا اس چیزوں کو جو اللہ نے انہیں دی، افتراء علی اللہ، انہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، بہتان باندھا، قد ضلوا وما كانوا مهتدین، اور وہ یہ ہدایت سے گمراہ ہو گئے اس ہدایت پر یہ گمراہ ہو گئے، وما كانوا مهتدین، اور یہ ہدایت پانے والے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا انہوں نے حرام کر دیا، کیسے حرام کر دیا یہ دیکھیں، آیت نمبر 138، وقالوا هذه انعام وحرث وحجر لا يطعموها الا من نشاء، حجر ممنوع کے معنی میں ہے یہ چھپائے اور کھیتی ممنوع ہے، اس کو نہیں کھا سکے گا مگر وہی جس کو ہم چاہیں گے، ان کے اپنے گمان کے مطابق، گویا وہ مشرک لوگوں کے جو قائدین تھے وہی ان کو فتویٰ دیتے تھے کہ فلاں چیز کے لیے کھانی جائز ہے اور فلاں چیز فلاں کے لیے کھانی جائز نہیں ہے۔
نہیں کھا سکتا اس کو مگر وہ جس کو ہم چاہیں گے. ٹھیک ہے, یعنی ان کے اوپر سواری بھی جائز نہیں کرتے تھے, یہ سوار ہونا بھی جائز نہیں سمجھتے تھے, انہوں نے اپنے اوپر سے ان چیزوں کو حرام خود ہی کیا ہوا تھا. وَنَعَامُ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ افْتِرَاءً, اور ساتھ میں اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ چھپائے جن کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیتے, یعنی بتوں کی طرف منسوب کر دینے کی وجہ سے سواری نہیں کرتے تھے. وہ لوگ بتوں کی طرف منسوب ہو جانے کی وجہ سے سمجھتے تھے یہ فلاں بت کا ہے, یعنی ہمارے شریک کا ہے, اب اس کا دودھ دوتے وقت اللہ کا نام لے لیا, یا اس کے اوپر سواری کرتے وقت اللہ کا نام لے لیا, یا اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے لیا, تو ہمارے شرکا ناراض ہو جائیں گے. اللہ کے نام نہ لینا جائز سمجھتے تھے, لیکن اپنے ان بتوں کو اور خود سے گڑے ہوئے شرکا کو ناراض نہیں کرتے تھے, اس لیے وہ ممنوع کر دیتے کہ اس پر کسی بھی وقت اللہ کا نام نہیں لینا, تاکہ ان شرکا کو تکلیف نہ پہنچے. یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے مسئلے ہیں, اپنی بنائی ہوئی شریعت ہے. افتراء اللہ علیہ, اللہ پر افتراء کرتے ہیں, یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تعلیم اس طرح, یہ سارے کے سارا اللہ پر بہتان ہے. سیجزیہم بما کانوا یفترون, یہ جو باتیں گھڑتے ہیں اپنی طرف سے جو باتیں بناتے ہیں, ان کا اللہ تعالیٰ ان کو بدلا دے گا. اللہ رب العزت نے یہ فرمایا. پھر فرمایا وقالوا, وہ کہتے ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا, کہ ان چوپایوں کے پیٹ میں جو کچھ ہے, ان کے جانوروں کے پیٹ میں جو کچھ ہے, یہ ہمارے مذکروں کے لیے خالص, اس کو عورتیں نہیں کھا سکتی. یعنی بعض جانور جو کسی خاص مقصد کے لیے وہ نظر و نیاز کے طور پہ چھوڑتے, ان کے پیٹ سے نکلا ہوا دودھ, ان کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ, وہ کہتے کہ مرد کھا سکتے ہیں, عورتیں نہیں کھا سکتی. ومحرم علی ازواجنا, ہماری بیویوں پر یہ حرام ہے. میں یکن میتن, اگر پیٹ سے بچہ پیدا ہونے والا مردہ ہوتا, فہم فیہ شرکا, تو پھر مرد اور عورت اکٹھے ہو کر اس کو کھاتے. زندہ پیدا ہوتا تو صرف مردوں کا حصہ, مردہ پیدا ہوتا تو عورتیں بھی حصے دار ہوتی اور مرد بھی. یہ ان کے بنائے ہوئے مسئلے ہیں جس کو انہوں نے شریعت کے طور پہ اس لیے بنا رکھا ہے, اپنی طرز کی زندگی متعین کر رکھی ہے, اور یہ بےہودہ قسم کے فتوے ہیں ان کے, اپنی ان لیڈروں نے ان کے لیے بنا کے رکھے ہوئے. بت پرستی جو خود بھی کرتے ہیں, یہ اللہ رب العزت نے کچھ مشرکانہ رسومات کی میرے اور آپ کے سامنے مثالیں بیان فرمائی ہیں. اللہ رب العزت نے اس کی مثالیں بیان فرما کے تردید کی ہے کہ ایسی چیزوں کی کوئی وقت یا کوئی اللہ رب العزت کے ہاں حیثیت نہیں ہے, یہ اپنے بنائے ہوئے ہیں. اور پھر اللہ نے فرمایا ایسے لوگ ہلاک ہیں, خسارے میں ہیں, تباہ کاریوں میں ہیں, جنہوں نے اولادوں کو قتل کر دیا. ایک بات پیچھے ان کی رسم ذکر کی نا, اب اللہ اس رسم کا نتیجہ بیان کر رہے ہیں کہ کیا ہے, خسارے میں ہے, ان کے لیے تباہ کاریاں ہیں. دوسری, انہوں نے اللہ نے جو چیزیں ان کو حلال کی, انہوں نے اس کو خود ہی اپنے اوپر حرام کر لیا. اور تیسری بات, اللہ پر وہ باتیں بنائی, کہہ دیا اللہ نے کہا ہے, اللہ پر جھوٹ بنایا, انہوں نے باندھ دیا. کذلوا وما كانوا مهتدين, اور تحقیق یہ لوگ گمراہ ہو گئے اور یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں. پھر ان نباتات میں سے اللہ رب العزت نے اسی کے متعلق کچھ احکامات دے رہے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ, وہی, اور دیکھو اسی اللہ نے باغ پیدا کیے, جناتن باغ, معروشات جن میں سے بعض کو سہارے کی ضرورت ہوتی, وغیر معروشات اور بعض پودوں کو سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی. انگور کی بیل ہے نا, اس کو اوپر چڑھانے کے لیے سہارے کی ضرورت ہوتی, وغیر معروشات, اور بعض درخت ہوتے ہیں جو اپنی اصل اصول جڑ سے ہی اوپر سہارے بغیر ہی اوپر پروان چڑھ جاتے ہیں, ان کو سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ نے فرمایا وہ بھی نباتات میں سے کس نے پیدا کیا, اللہ نے. مختلفاً والنخل, اللہ نے کھجوریں پیدا کی, وزرع, اللہ نے کھیتیاں اگائی, مختلفاً اکلہ, اور مختلف پیداوار اس کی ہوئی, والزیتون, زیتون, والرمان, اور انار, متشابہن, ملتے جلتے, وغیر متشابہ, اور بعض ایسے ہیں جو مختلف بھی ہیں. کلوا من ثمرہ اذا اثمر, جب یہ پھل تیار ہو تو ان کو کھاؤ. وآتوا حقہ یوم حصادہ, اور کاٹنے کے دن کے وقت ان کا حق دو. کاٹنے کے دن کے وقت ان کا حق دو کا کیا مطلب ہے, جتنی پیداوار ہوتی ہے اس میں سے عشر دیا جاتا ہے, 10واں حصہ دیا جاتا ہے. جیسے مال میں زکوٰۃ ہوتی ہے نا, تو کھیتی میں, باڑی میں, باغات میں, پھلوں میں, پھولوں میں اور سبزیوں میں, ان میں نکلتا ہے عشر, 10واں حصہ. پتہ نہیں یہ مزدور لوگ دیتے ہیں نہیں, لیکن اللہ کا حکم ہے. جیسے زکوٰۃ ہوتی ہے اسی طرح زمیندار اپنی زمین میں سے کھیتی کے وقت کاٹتے وقت 10واں حصہ دیتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں ولا تسرفوا, اور فضول خرچی نہ کرو, انہ لا يحب المسرفین, اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. آگے فرمایا ومن الانعام حمولۃ وفرشا, اور گھریلو جانور میں سے بھی اس نے بڑے قد کے بھی پیدا کیے اور چھوٹے قد کے بھی پیدا کیے. کلوا مما رزقکم اللہ, اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کی پیروی مت کرو. انہ لکم عدو مبین, اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ مگر شیطان کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے.
اللہ رب العزت نے یہاں فرما دیا، واضح کر دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اللہ نے جو رزق دیا اس میں سے کھاؤ، لیکن فرمایا جو جانور ہوتے ہیں ان میں سے بعض بڑے قد کے ہیں، بعض ریگنے والے ہیں، بعض چرنے والے ہیں، یہ اللہ کی تخلیق ہے نا، اس پہ تو بھی غور کرو۔ اللہ رب العزت یہاں نباتات میں، پھر اس کے بعد حیوانات میں غور کرنے کی ہمیں اللہ نے تلقین کی۔ پہلے وہ معروشات غیر معروشات، سہارے کے چڑھنے والے بغیر سہارے کے، انگور، کھجور، کھیتیاں، اس کی طرف ہماری رہنمائی کی۔ بعد میں گھریلو جانور یعنی کہ حیوانات، پھر نباتات، اس کی طرف اللہ رب العزت نے رہنمائی کی۔ پھر اللہ فرمانے ثمانیت ازواج، اللہ نے 8 جانوروں کے جوڑے بنائے، من الذکر اثنین ومن الانثى اثنین، ایک بھیڑ بکریوں میں سے نر اور مادہ کے 2 جوڑے بنائے، نر اور مادہ کے، بھیڑ اور بکری میں۔ قل اذکرین حرم ام الانثیین، اے نبی آپ ان مشرکین سے پوچھیں کہ اللہ نے بھیڑ بکریوں کے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا دونوں مادہ یا وہ بچے جو بھیڑ اور بکری کے پیٹ میں ہو۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، مجھے دلیل کے ساتھ یہ بات سمجھاؤ اگر تم سچے ہو۔ ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اور اللہ رب العزت نے فرمایا دوسرے اونٹ اور اونٹیاں اور بیل گائے کے 2 جوڑے ہیں۔ قل اذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ام الانثیین، اے نبی آپ ان سے پوچھیں کہ اللہ نے ان جوڑوں کے دونوں نر حرام ٹھہرائے یا دونوں مادہ، یا 2 بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہو وہ حرام ٹھہرائے۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، اور کیوں باندھے؟ لیضل الناس بغیر علم، تاکہ اللہ کے راستے سے بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے۔ ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا، بے شک اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیتا القوم الظالمین، ظلم کرنے والی قوم کو۔ قل فرما دیجیے لا اجد فیما اوحی الی، آپ کہہ دیجیے نہیں میں پاتا اس چیز کو جو میری طرف وحی کی گئی ہے، محرمن حرام ٹھہرائی ہوئی، علی طائمن کوئی چیز کھانے کی، یا طعمہ جس کو وہ کھاتے ہیں، یعنی میری طرف جو وحی کی گئی ہے اس میں کوئی چیزیں حرام نہیں ہیں، لیکن جو حرام ہے وہ کیا ہے؟ میتۃ مردار حرام ہے، او دم مسفوحا بہایا ہوا خون حرام ہے، او لحم خنزیر خنزیر کا گوشت حرام ہے، فإنہ رجس کیونکہ وہ ناپاک ہے، او فسق یا نجائز ہے، اور اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ حرام ہے جس پر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو۔ لیکن فمن السرا، جو کوئی مجبور ہو جائے، بے قرار ہو جائے، بے چین ہو جائے، غیر باغن، اور اس کی جان کو خطرہ ہو، غیر باغن، اور وہ نہ ہی لذت حاصل کرنے والا ہو، ولا عاد، نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، تو وہ ان 4 چیزوں کا استعمال کر سکتا ہے۔ فإن ربک هو غفور رحیم، بے شک آپ کا رب بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ ان کے علاوہ جو چیزیں تم نے خود سے حرام کر لی، نر اور مادہ، اونٹ، گائے اور مختلف چیزیں تم نے اپنے اوپر سے خود ہی حرام کر لی، تو اللہ نے تم پر حرام نہیں کی۔ وَلَلَّذِينَ هَادُوا، وہ لوگ یہود اور یہودیوں کے لیے، حرمنا کل ذی ظفر، ہم نے سارے ناخن والے جانور حرام کیے، ومن البقری والغنم، اور اس کے علاوہ گائے اور بکری، حرمنا علیہم شہومہما، گائے اور بکری کی چربی بھی ان پر حرام کر دی گئی، الا ما حمل ظہورہما، مگر جو ان کی پیٹھ پہ لگی رہ جائے، او الحوایا، یا جو انتڑیوں میں لگی رہ جائے، یعنی جو گوشت کے ساتھ لگی رہ جائے وہ چربی تو ٹھیک، لیکن ورنہ ان پر چربی حرام تھی، او مختلط بعظم، یا جو ہڈی کے ساتھ لگی رہ جائے وہ حرام نہیں، ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ حلال چیزیں حرام کیوں گئی کی؟ ان کی سرکشی کی وجہ سے، وان لصادقون، بے شک ہم سچے ہیں، فان کذبوک، اے نبی اگر وہ آپ کو جھٹلائے، فقل ربکم ذو رحمت واسعہ، تو آپ تسلی رکھیں، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب بہت وسیع ہے، میرا رب بہت رحمت والا ہے، ولا يرد بأسه عن القوم، اور بے شک جو آپ کا رب ہے وہ نہیں ان سے عذاب کو ٹالے گا، کن سے؟ قوم المجرمین، ان قوم سے جو جرم کرنے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا سیقول الذین اشرکوا، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا ما اشرکنا، ہم شریک نہ کرتے، ولا آباؤنا، نہ ہمارے آباء و اجداد اللہ کے ساتھ شریک کرتے، ولا حرمنا من شیء، نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام کرتے، یہ تو اللہ نے چاہا نہیں۔ یہ دیکھیں ان کی بات، اللہ فرما رہے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے، یہ کہیں گے اللہ نے چاہا نہیں، جب اللہ نے چاہا نہیں تو ہم مشرک رہے اللہ کی وجہ سے، اللہ چاہتا تو ہم مشرک نہ لیتے، حالانکہ دنیا ہے امتحان گاہ، آزمائش، اللہ نے راستہ دکھا دی، انتخاب خود کرنا ہے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح تکذیب کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھی، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ قل فرما دیجیے حل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ فتخرجوہ لنا، اس علم کو ہمارے پاس نکالو، اس کتاب کو نکالو، اس نبی کو نکالو۔ ان تتبعون الا الظن، تو تم تو صرف خواہشات کی پیروی کرتے ہو، وان انتم الا تخرصون، اور تم تو صرف خواہشات کے پیچھے لگے ہو۔ قل فرما دیجیے فللہ الحجۃ البالغہ، پوری حجت اللہ ہی کے لیے ہے، فلو شاء لہداکم، اگر اللہ چاہے تو ہدایت دے، اجمعین تم سب کو۔ قل فرما دیجیے ہلم شہداءکم،
لے آؤ تم اپنے گواہوں کو، یہ شہدون جو گواہی دیں کہ ان اللہ حرم ھذا، کہ یہ چیزیں اللہ نے تم پر حرام ٹھہرائی ہیں، اللہ نے چیزیں تم پر حرام نہیں ٹھہرائی. فین شاہدوا، اگر وہ شہادت دے بھی دیں اے نبی، فلا تشہد معہم، تو آپ ان کی شہادت میں شامل نہ ہو کیونکہ یہ جھوٹے لوگ ہیں. ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا، اور پیروی نہ کریں آپ ان لوگوں کی خواہشات کی جو وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. والذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ خواہشات کے ہی پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے. وہم بربہم یعدلون، اور اپنے رب کے برابر وہ دوسروں کو ٹھہراتے ہیں. تو یہاں اللہ رب العزت نے کچھ رسوم مشرکین کی رسوم کی، باطل رسوم کی تردید کی، آپ کے سامنے پہلے ہی بیان ہوا. پہلے اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی نعمتیں بتائی نباتات میں، کہ دیکھیں سہارے والے انگور کی بیل جو سہارے کے ساتھ چڑھتی ہے، اور کچھ وہ جو بغیر سہارے کے چلتے ہیں. ہم نے زیتون، انگور اور کھجور، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بطور نعمت کے دی، بس تم نے ان کا حق ادا کرنا ہے. حق کیا ہے؟ عشر دینا ہے، جیسے ہم مال کا حق زکات دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 8 جانور اللہ رب العزت نے یہاں ان 8 جانوروں کا بتایا، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین. یہاں اللہ رب العزت نے زان اور اللہ رب العزت نے معز کا ذکر کیا. یہ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے لیے 8 چیزیں ہیں. زان کہتے ہیں بھیڑ کو، دمبا کو، چھترا کو. اور مادہ بکرے کی بھی 2 قسمیں ہیں. ان دونوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے مذکروں کو حرام کیا یا مونسوں کو حرام کیا، یا اس چیز کو حرام کیا جو ان مونس کے رحم کے اندر یہ بچہ دانی میں ہے. کچھ بھی نہیں، کسی چیز کو بھی حرام نہیں کیا. جب حرام نہیں کیا تو تم میں سے کسی کو کیا حق ہے کہ تم کسی مذکر کو حرام ٹھہراؤ، کسی مونس کو حرام ٹھہراؤ، کسی پیٹ کے بچے کو حرام ٹھہراؤ. اگر کوئی حرمت کی دلیل علمی طور پہ تمہارے پاس ہے تو لے آؤ. نبئونی بعلم، آپ انہیں کہہ دیجیے علمی دلیل اگر تمہارے پاس موجود ہے جس کے ساتھ تم یہ ثابت کر سکو کہ فلاں مذکر حرام ہے یا فلاں مؤنث حرام ہے یا پیٹ کے بچہ حرام ہے، تو لے آؤ. ملت ابراہیمی کے اندر کوئی حرمت کی دلیل، کوئی عقل و فطرت کی دلیل تمہارے پاس موجود ہے تو لے آؤ. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، جب تمہارے پاس دلیل ہے ہی نہیں پھر تم جھوٹے ہو، خواہ مخواہ ان چیزوں کو حرام ٹھہرا کر اللہ کی نعمتوں میں سے اپنے آپ کو کیوں محروم کرتے ہو. ایسے ہی اونٹ اور گائے کے متعلق وہاں بھی یہی سوال ہے کہ اس کے مذکر اللہ نے حرام ٹھہرائے یا مؤنث حرام ٹھہرائے، یا وہ بچے حرام ٹھہرائے جو ان کے رحم میں ہیں. حرام ٹھہرانے سے مطلب ہے اس کا اسی طرح اپنے بتوں کے نام چھوڑ دینا، ان سے فائدہ حاصل نہ کرنا، سواری نہ کرنا، ان کا دودھ نہ دھونا، اس طرح کی چیزیں مؤنث میں. اور پھر اگر وہ مذکر ہوتی تھی تو اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا کہ اس کو آزاد چھوڑ دینا، اس پہ کوئی سواری نہ کرے. تو اللہ نے فرمایا یہ علمی دلائل نہیں ہے تمہارے پاس، اگر تم نے یہ خود سے کر لیا ہے تو یہ تمہارے لیے باطل ہے، اور اگر تمہیں یہ کسی نے کہا ہے تو اس پر دلیل لے آؤ. ایسی باتیں کوئی نہیں کرتا تم، اور نہ ہی تمہارے پاس اس دعوے پہ کوئی دلیل ہے. براہ راست تمہیں کہہ دو کہ اللہ نے ہمارے ساتھ یا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کیا یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں فلاں موقع پر یہ چیزیں ہمارے لیے حلال یا یہ چیزیں حرام کی. یہ تمہاری اپنی باتیں ہیں، جھوٹ گڑتے ہو، بغیر علم کے گڑتے ہو. اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اور ان کو مقصد تک نہیں پہنچائے گا اللہ، کیونکہ انسان کا اعلیٰ مقصد ہے جنت. تو ایسے ظالم لوگ جو ہیں وہ جنت کی راہ نہیں پائیں گے. پھر اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا وَلَلَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ وَشُحُومَهُمَا. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس میں پیچھے یہ بات ایک چیز گزری تھی وہ بھی بیان کرنا ضروری ہے. الا ما حرم اسرائیل ولا نفسه، اللہ نے کوئی حرام نہیں کیا مگر وہ جو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر دیا. اسرائیل سے مراد کون ہے؟ حضرت یعقوب. ملت ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت، اونٹ کا دودھ حرام نہیں تھا. اونٹ کا دودھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود ہی حرام کر لیا تھا. انہیں کوئی بیماری تھی تو اس بیماری میں پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کو کبھی نہیں پیوں گا. ملت ابراہیمی میں ایسا نہیں تھا کہ وہ حرام ہے. تو یہود کے اوپر ان کی سرکشی کے نتیجے میں کچھ حلال چیزیں بھی حرام ہوگی. شرارت کی بنا پر ان کے اندر بھی ایک قسم کی خبث تھا، ایک قسم کا ایک سرکشی تھی. تو اللہ نے ان کی سزا کے طور پر سرور کائنات کے لیے بعد میں وہی چیزیں حلال کر دی جو ان کے لیے حرام تھی. خبائث کو حرام ٹھہرایا گیا ہماری شریعت میں، آقا کی شریعت میں، اور حلال چیزوں کو جو طیبات تھے ان کو حلال ٹھہرایا گیا. تو عارضی طور پہ یہود پر ان کی شرارت کے لیے کچھ حلال چیزیں بھی حرام کر دی گئی، جیسے ذی ظفر ناخن والا جانور، اور بقری والغنم گائے اور بکریوں میں سے بھی چربیاں ان کی حرام کر دی گئی. اور البتہ وہ چربی جو ان کی کمروں نے اٹھائی، کمر کے ساتھ لگی ہوئی ہے یا انتڑیوں کے ساتھ یا ہڈی کے ساتھ خلط ملط ہے،
اس کے علاوہ باقی جو تھی نا وہ سارا ان کے لیے حرام ٹھہرایا گیا. اللہ نے فرمایا کیوں کیا؟ ان کی سرکشی کی وجہ سے. پھر فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ کہ اگر یہ آپ کو جھٹلا دے تو آپ کہہ دیجئے میرا رب رحمت والا ہے، وسعت والا ہے. پھر فرمایا فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ کہ اللہ ہی کے لیے ہے کامل حجت. اگر اللہ چاہتا تو تم کو سیدھے راستے پہ چلا دیتا، لیکن جب سیدھے راستے پر سب کو نہیں چلایا تو تمہارے سامنے اب مختلف راستے آ گئے. اب تمہارا خود ہی انتخاب ہے، تم سیدھے والے سچائی والے صراط مستقیم کے راستے کا انتخاب کرو یا گمراہی والے راستے کا انتخاب کرو. اولا فرما دیجیے تعالو آؤ اتلو ما حرم ربکم، میں تلاوت کرتا ہوں تم پر وہ چیزیں جو حرام کی تمہارے رب نے. اب یہ ہے کہ تم نے اپنی طرف سے کچھ حلال چیزیں کر لی، کچھ حرام چیزیں کر لی. سنو میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے. تمہارے لیے یہ چیزیں حرام ہے کیا؟ اللہ تشرکو بہ شیئا، سب سے پہلے یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی اوروں کو معبود مت بناؤ. دوسری چیز وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تیسری چیز ولا تقتلوا اولادکم من املاق، خاندانی تعصب میں خاندانی منصوبہ بندی کر کے اولادوں کو قتل مت کرو. آج کے دور میں بھی جو خاندانی منصوبہ بندی ہے حرام ہے. اولاد کو ناحق قتل مت کرو. نحن نرزقکم، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے، ویاہم، تم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے. ولا تقربوا الفواحش، اور بے حیائی کی کام کے مت قریب جاؤ. ما ظہر منہا، جو ظاہر ہو، وما بطن، اور جو چھپا ہو وہی بے حیائی ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نہ قتل کرو اپنے ایسے نفسوں کو جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ بات ہے وصیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی تاکہ تم سوچو. یہ کام ہے جو تم نے حرام ہے تم پر. اولاد کو نہ قتل نہ کرو، بے حیائی کے کام نہ کرو، والدین کی نافرمانی نہ کرو، سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک نہ ٹھہراؤ، قتل نہ کرو. ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کا مال مت کھاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر ایسے طریقے پر جو اچھا ہو. یعنی اچھا طریقے سے مراد یہ ہے جب تم ان کی کفالت کر رہے ہو، تم ان کے ولی ہو تو اپنے مال کے ساتھ ان کا مال ملا لیتے ہو تو اپنی مزدوری کے طور پہ لے سکتے ہو. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ جوانی کی عمر میں پہنچ جائے تو یتیم کا مال انہیں واپس کر دو. واوفوا الکیل والمیزان، ماپ اور تول کو پورا پورا دو، بالقسط، انصاف کے ساتھ. ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے. لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ کا قاعدہ ہے ہم کسی نفس پر اس کی وسعت، اس کی گنجائش سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اور فرمایا یہ تم پر حلال ہے اور اس کا برعکس کرنا تم پر حرام ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا، بات کہو تو انصاف کے والی کہو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ نقصان تمہارے رشتہ دار کوئی کیوں نہ ہو. انصاف کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے وعدوں کو پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہی وصیت ہے تمہیں، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم کچھ یاد کرو، نصیحت حاصل کرو. یہ کام کرنے والے ہیں. اب تم کدھر جا رہے ہو؟ کیا جانوروں کے پیچھے لگے ہو؟ کیا تم اپنے معاملات تم نے بگاڑے ہوئے ہیں؟ جو کام کرنے والے ہیں جس سے انسانیت کو زندگی ملتی ہے وہ کام کرو. پھر فرمایا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، آپ کہہ دیجئے نبی، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد ہے نبی آپ انہیں کہہ دیں میرا یہ راستہ سیدھا ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اس سیدھے راستے کی اتباع کرو. کیوں اپنے آپ کو الجھنوں میں اور مصیبتوں میں ڈالا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اتنے راستوں کی پیروی نہ کرو. ایک راستہ ہے، اس ایک راستے پہ چلو، اتنے راستوں پہ نہ چلو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ راستے تمہیں متفرق کر دیں گے، اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. ذالکم وصاکم بہ، یہ بات ہے جس کے ذریعے اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ نے وہی مشرکین مکہ کی باطل رسومات کی تردید کی، پھر بتایا کون سی چیزیں حلال ہیں. اللہ رب العزت نے انسانیت والے معاشرت کو درست کرنے والی چیزیں بیان فرمائی. اب اللہ رب العزت اپنے مسئلہ رسالت کو بیان کر رہے ہیں. وہ کیا کہ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، تماما علی الذی احسن و تفصیلا، اور اس شخص پر اپنی نعمت کو پورا کرنے کے لیے دی جو نیکوکار ہے. وتفصیلا، اور ہر چیز کی تفصیل تھی اس میں. لکل شیء، ہر چیز کی. وہدن، یہ ہدایت ہے. ورحمہ، رحمت ہے. لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ یہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں. ہدن ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لیں، ایک اپنے رب سے ملنا ہے. وہذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب ایسی ہے جو برکت دی ہوئی ہے. فاتبعوہ، سو اس راستے پر چلو. واتقوا، اللہ سے ڈرو. لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تم پہ رحم کر دیا جائے گا. ان تقولوا، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ انما انزل الکتاب، کہ ہم پہ تو کوئی کتاب بھی نہیں اتاری گئی. علی طائفتین، جیسی ان دو گروہوں پر اتاری گئی. ان دو گروہوں سے مراد یہود و نصارہ ہے. من قبلنا، ہم سے پہلے. تم پر یہ بات نہ رہ جائے اس لیے ہم نے قرآن نازل کیا. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر ہیں.
او تقولو یا تم یہ نہ کہو لولا لو ان انزل علینا الکتاب کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی لکنا اہدا منہم تو ہم بھی بڑے ہدایت یافتہ ہوتے. اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے پاس کوئی ایسا عذر رہ نہ جائے اس لیے میں نے کتاب بھی دی نبی بھی دیا. فقد جاءکم بینات تمہارے پاس واضح دلائل بھی آئے میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے وہدن ہدایت آئی ورحمہ رحمت آئی. ومن اظلم اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ان تمام نعمتوں کے بعد ممن کذب بآیات اللہ کی نشانیوں کا انکار کر دے. وصدف عنہا اللہ کی نشانیوں سے اعراض کرے منہ پھیر لے. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا ہم ان قریب ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے اعراض کرتے ہیں منہ پھیرتے ہیں درگزر کرتے ہیں. اللہ فرمارے سوء العذاب انہیں بڑا عذاب دیں گے بما کانوا یصدفون ان کے اعراض کرنے کے منہ پھیر لینے سے درگزر کرنے کے کہ یہ اس کو اگنور کرتے ہیں بالکل کسی کھاتے میں نہیں لاتے. اللہ فرمارے اس درگزر کرنے پر ہم ان کو عذاب دیں گے. جس چیز پر انہیں غور و فکر کرنا چاہیے اسے انہوں نے اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا. حال ینظرون نہیں انتظار کرتے مگر یہ اس چیز کا الا ان تأتیہم الملائکہ کہ آ جائے ان کے پاس فرشتے او یأتی ربک یا آ جائے ان کا رب ان کے پاس او یأتی بعض آیات ربک یا آ جائے ان کے پاس آپ کے رب کی کچھ آیات. یعنی یہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں یوم یأتی بعض آیات ربک جس دن آپ کے رب کی آیات میں سے بعض آیتیں آ جائیں گی. لا ينفع نفسا ایمانھا اس دن کسی نفس کو اس کا ایمان لانا کام نہیں آئے گا. یعنی یہاں جو اللہ کی نشانی آ جانے سے مراد ہے وہ ہے مغرب سے طلوع شمس ہونا. سورج غروب ہوتا ہے مغرب میں لیکن جس دن مغرب سے سورج طلوع ہوگا وہ اللہ کی ایسی نشانی ہوگی اس وقت نہیں کسی کو ایمان لانا کام آئے گا. لم تکن آمنت من قبل اگر وہ پہلے سے ایمان والا نہیں ہوگا. او کسبت فی ایمانہا اور جس نے اپنے نفس میں کسب خیر نہیں کیا ہوگا نیکیاں نہیں کمائی ہوگی اس دن اس کو نیکیاں کرنا کام نہیں آئے گا. قل انتظروا انا منتظرون اے نبی آپ کہہ دیجئے میں بھی انتظار کر رہا ہوں تم بھی انتظار کرو. دیکھتے ہیں کہ جب وہ دن آئے گا اس دن خود تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے اپنا وقت کتنا ضائع کیا. ان الذین فرقوا دینہم وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ فرقہ کر دیا. وکانوا شیعا وہ جو مختلف گروہ بن گئے. لست منہم فی شیء آپ ان میں سے کسی شے میں نہیں ہیں. انما امرهم الی اللہ بے شک ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ثم ینبئہم اللہ انہیں خبر دے گا بما کانوا یفعلون جو وہ کام دنیا میں کیا کرتے تھے. من جاء بالحسنتی جو قیامت کے دن نیکی لے کر آئے گا فلہ عشر امثالھا اس کی نیکی کو 10 گنا بڑھا کر ثواب دیا جائے گا. سبحان اللہ. نیکی جو لے کر آئے گا اس کو کتنا ثواب ملے گا 10 گنا بڑھا کر. ومن جاء بالسیئۃ لیکن جو برائی لے کر آئے گا فلا یجزی الا مثلھا قربان جائے اللہ فرما رہے ہیں صرف اتنا جتنی وہ برائی کی ہے اس نے اس سے زیادہ نہیں. وہم لا یظلمون اس پر میں بھی اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا. قل فرما دیجئے اننی ہدانی بے شک مجھے ہدایت دی میرے رب نے کیا الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف جانے کی. دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ وہ مضبوط دین ہے یعنی ابراہیم کا طریقہ ایسا ابراہیم جو حنیف تھا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہم سب بھی ملت ابراہیمی پہ ہے نا اور ملت ابراہیمی ہے معتدل دین. وما کان من المشرکین اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے. ابراہیم کہا کرتے تھے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یا نبی آپ بھی کہہ دیجئے میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے. لا شریک لہ اس کے سوا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا وانا اول المسلمین اور میں مسلمانوں میں سے پہلا مسلمان ہوں. قل فرما دیجئے اغیر اللہ ابغی ربا کہ جب یہ سارے معاملات ہیں جینا مرنا اور میری نماز میری قربانی میری ہر چیز میرے رب کے لیے ہے اور ملت ابراہیمی ہی حنیفہ یعنی ملت ابراہیمی ہی معتدل دین ہے تو اغیر اللہ ابغی ربا کیا میں اوروں کو رب تلاش کروں. وہو رب کل شیء جب ہر چیز کا رب وہی ہے تو اور تو رب ہے ہی نہیں رب ہی وہی ہے تو پھر میں کسی اور کو کیوں تلاش کروں. ولا تکسب کل نفس الا علیہا نہیں کمائے گا کوئی شخص مگر اسی کا وبال اسی پر پڑے گا. یعنی جس نے جو عمل کیا ہوگا اس کے عمل کا وبال یا اس کے عمل کا ثواب اس کی ذات پر ہوگا. لیکن وہ دن ایسا ہوگا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. نہ کوئی اولاد کام آئے گی نہ کوئی دوستیاں نہ کوئی رشتہ داریاں نہ کوئی تعلقات بلکہ ایک جگہ آتے ہیں وتقطعت بهم الاسباب اس دن کی ساری دوستیاں ٹوٹ جائیں گی تعلقات ٹوٹ جائیں گے. ہر بندہ اکیلا اٹھایا جائے گا قبر سے. نہ اسے یاد ہوگا میری اولاد نہ اسے یاد ہوگا میرے ماں باپ نہ اسے یاد ہوگا میرے دوست احباب. اکیلا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ثم الی ربکم مرجعکم پھر تمہیں سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے. فینبئکم تمہیں خبریں دے گا بما کنتم فیہ تختلفون ان چیزوں کی جس میں تم دنیا میں اختلاف کرتے تھے. مرنے کے بعد اچھا دوبارہ بھی زندہ ہونا ہے اچھا ہمارا حساب بھی ہونا ہے جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے کیا پل صراط یہ چیزیں تم دنیا میں اس کو نہیں مانتے تھے. آخرت میں اللہ تمہیں بتائے گا یہ دیکھو میں یہ دیکھو جنت یہ دوزخ ان چیزوں کا تم انکار کرتے تھے اب دیکھو اپنی آنکھوں سے.
وَهُوَ الَّذِي وہ رب وہ ہے جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ جس نے تمہیں زمین میں خلیفے بنائے، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ اونچا کیا تمہارے بعض کو بعض کے ذریعے درجات ان درجوں میں، لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ تاکہ تمہاری آزمائش کرے اس چیز میں جو اس نے تمہیں دی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، ایک تو خلیفہ بنایا، اس کا مقصد کیا؟ اونچا کیا تمہارے بعض کو بعض پر، درجات کے اعتبار سے تم میں بعض کو بعض پر درجے میں فوقیت دے دی، فضیلت دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے مال کے اعتبار سے بھی بعض کو فضیلت دے دی، فوقیت دے دی۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ لیبلوکم تاکہ تمہاری دنیا میں آزمائش ہو، فیما آتاکم اس چیز میں آزمائش ہو جو اللہ نے تمہیں دیا۔ ان ربک سریع العقاب اللہ تو بہت جلد حساب لینے والا ہے، وانہ لغفور رحیم اور بے شک رب بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ الحمدللہ سورہ انعام مکمل ہوئی اور اس میں اللہ رب العزت نے آخر میں وہی اپنے ایمان کی طرف اور اپنے دین کی طرف اور اپنی توحید کی طرف پکارا اور اپنی وہ نشانیاں بتائی، جس کا مقصد یہ تھا کہ آخر میں اللہ رب العزت نے یہ اعلان کیا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر سب نے جانا ہے، اور دنیا کا جو مقصد ہے وہ لیبلوکم تمہاری آزمائش ہے، نہ کہ یہ کہ دنیا کو ہی اپنا گھر بنا لو۔ پھر فرمایا اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے اور وہ جلد حساب لینے والا ہے، غفور بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اعراف ہے، اس میں 24 رکوع ہیں اور 206 آیات ہیں، اور سورہ اعراف بھی مکی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کل یہ عرض کیا تھا مکی صورتیں جتنی بھی ہیں وہ مکہ میں نازل ہوئی، جو مکی صورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام پر احکامات اتنے نازل نہیں ہوئے، صرف مشرکین مکہ کو خطاب کیا گیا، یہودیوں کو بھی ہے لیکن بنسبت مشرکین مکہ نسبتاً کم ہے، زیادہ خطاب مشرکین مکہ کو ہے، یہودیوں کو کم ہے۔ تو اور اس میں احکامات بھی زیادہ توحید کی طرف ہیں، رسالت کی طرف ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی طرف اللہ رب العزت ہمیں نشانیاں اپنی گنواتے ہیں اور ہمیں غور و فکر کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک یہ کتاب ہے جو اتاری گئی آپ کی طرف، فلا یکن فی صدرک حرج آپ کا سینہ تنگ نہ ہو منہ اس کتاب کی طرف سے، لتنذر به تاکہ آپ ڈرائیں اس کے ذریعے، وذکریٰ للمؤمنین اور نصیحت ہے مومنین کے لیے۔ تو یہ آقا علیہ السلام پر آیت نازل ہوئی آقا کو تسلی دینے کے لیے کہ آپ کا سینہ تنگ نہ ہو، آپ اس کے ذریعے صرف ڈرائیں، وہ نہیں مانتے تو خیر ہے، ذکریٰ للمؤمنین یہ تو نصیحت ہے مومنین کے لیے۔ تو قرآن نصیحت اسی کے لیے ہے جو مومن ہے، جو قرآن سے اثر نہیں لیتا، جس پہ قرآن کی بات اثر نہیں کرتی، وہ مومنین کی کیٹیگری میں نہیں، یہاں مسلمان ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ اتبعوا ما انزل الیکم پیروی کرو اس چیز کی جو اتاری گئی تمہاری طرف میں، ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اور اللہ کو چھوڑ کر مت بناؤ اولیاء اوروں کو دوست، قلیلا ما تذکرون بہت ہی کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام کو یہاں سے واقعات بتائے جا رہے ہیں، وکم من قریۃ کتنی بستیاں تھیں، اہلکنا ہم نے سب کو ہلاک کر دیا، فجاءھا بأسنا بیاتا ان کے پاس ہمارا عذاب اس حال میں آیا، بیاتن کہ وہ رات گزارنے والے تھے، او ہم قائلون یا وہ دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے، آرام کر رہے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں انہیں دنیا سے وہ اپنی آخرت سے اور اپنے انجام سے بے خبر تھے، ہمارا عذاب ان پر اچانک آیا، اور جب عذاب آیا فما کان دعواہم بس نہیں تھی ان کی پکار، اس جاءہم بأسنا جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا، الا ان قالوا مگر انہوں نے واضح کہہ دیا، انا کنا ظالمین ہائے ہم تو بڑے قصوروار تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ اب آخرت کا اللہ نقشہ کھینچ رہے ہیں، فرما رہے ہیں ہم ضرور ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور ہم رسول جن کو ہم نے ان لوگوں کی طرف بھیجا ان سے بھی پوچھیں گے، رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور ان کی امتوں سے بھی پوچھیں گے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ پھر البتہ ضرور بیان کریں گے ہم ان لوگوں سے اپنے علم کے ساتھ، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ اور ہم چھپنے والے نہیں تھے، یعنی ہمارے سے ان کے سارے انجام، ان کے سارے اعمال، ان کی ساری حرکتیں چھپی ہوئی نہیں تھی، ہم ان میں سے ہر ایک سے پوچھیں گے۔ اور وہ دن ایسا ہوگا والوزن یومئذ الحق اس دن وزن ہونا اعمال کا وہ برحق ہے، حق ہے، ہو کے رہے گا۔ پھر دو ہی کیٹیگریز اللہ نے بیان کی ہیں، فمن ثقلت موازینہ جس کا نامہ اعمال بھاری ہوگا، فاولئک هم المفلحون یہ لوگ فلاح پا جائیں گے۔ پھر دوسری کیا رہے گی قسم، ومن خفت موازینہ جن کے ترازو ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسهم یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈالا، بما كانوا بآیاتنا یظلمون یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہماری آیات پر ظلم کیا کرتے تھے، کیا مطلب ہماری نشانیوں سے روگردانی کرتے تھے، رخ پھیر لیتے تھے، اعراض کرتے تھے، نظر انداز کرتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ ہم نے تو تمہیں ٹھکانہ دیا زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ ہم نے تمہارے لیے زمین میں تمہاری زندگی کے اسباب بنائے، لیکن قلیلا ما تشکرون بہت ہی کم تم نے شکریہ ادا کیا۔ یہ اللہ شکوہ کر رہے ہیں، ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانے دیے، کچھ نہیں تھے، تمہیں ٹھکانہ رب نے دیا، تمہارے پاس کمانے کے ذریعے نہیں تھے، تمہیں ذریعہ معاش رب نے دیا، تو تم کتنے نہ شکرے، تم نے تو اللہ کا ایک شکر ہی کرنا تھا، تم نے رب کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ یہ اللہ رب العزت نے یہاں انسانیت سے شکوہ کیا ہے
کہ میری نعمتیں اتنی تھی اور یہ تو میں نے ابھی یہاں تمہیں اتنی ہی گنوائی ہیں، اس سے بے شمار ہیں، کئی ساری ہیں، تمہیں اس میں صرف ہم نے تم سے ایک چیز مانگی تھی کہ تم نے شکر کرنا ہے، لیکن تم نے ناشکری کی۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت اگلے رکوع سے آیت نمبر 12 سے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس موقع پر ابلیس کا کردار اللہ رب العزت ہمیں وہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں، اور اس کا مقصد بھی زندگیوں کو بدلنا ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں جنت میں جانے کے لیے، ہمارے والد کو جنت سے نکالا گیا تھا اور اللہ نے انہیں کہا تھا کہ تم دنیا جنت میں واپس آؤ گے اعمال کر کے، ہم دنیا میں آ گئے دنیا کو گھر بنا رہے ہیں، ہمارا اصل گھر یہ نہیں ہے، ہمارا اصل گھر ہے جنت کو تو تیار کیا ہوا، وہ اللہ نے تیار کر کے رکھا اور ہم دنیا کا گھر تیار کرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، پیدا کیا ہم نے تمہیں، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں تمہاری صورت بنائی، ثُمَّ قُلْنَا، پھر ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدوا لآدم، سارے آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، لم یکن من الساجدین، ابلیس سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ یہاں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کو آدم کا ایک شرف بتایا کہ ہم نے اسے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، پھر ہم نے اتنی انہیں عزت دی، ان کا اتنا پروٹوکول تھا کہ ہم نے جنوں کو، فرشتوں کو، اس وقت عرش والوں کو، سب کو کہا کہ سجدہ کریں آدم کو۔ قال، اللہ نے فرمایا ابلیس سے، ما منعک، کس چیز نے تمہیں منع کیا، اللہ تسجدا، کہ تم نے سجدہ نہیں کیا، اذ امرتک، جب تمہیں میں نے حکم دیا۔ قال، ابلیس نے کہا، انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، مجھے تو آپ نے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، اسے آپ نے مٹی سے بنایا، میں کیوں سجدہ کروں؟ سب سے پہلا دنیا جنت میں عرش پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ حسد تھا، حسد کیا ابلیس نے، حسد کیا، اس کا نام تھا عزازیل۔ مقرب 4 فرشتے نا، اس وقت 5 تھے، جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، اسرائیل اور عزازیل، لیکن اس نے یہ مقرب فرشتوں سے نکال دیا گیا۔ کیوں نکال دیا گیا؟ کیونکہ اس نے تکبر کیا، حسد کیا، اس نے کہا مجھے تو آپ نے آگ سے بنایا، اسے تو آپ نے مٹی سے بنایا۔ قال، اللہ نے فرمایا اہبطوا، اتر جا، منہا، آسمان سے، فما یکون لکا، بس نہیں ہے تیرے لیے، انت تکبر فیہا، کہ تو تکبر کرے آسمان میں، فخرج، نکل جا، انک من الصاغرین، تو ذلیلوں میں سے ہے۔ قال، ابلیس نے ریکویسٹ کی، کیا کہنے لگا، انذرنی، مجھے ذرا مہلت دیجیے، الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک۔ قال، اللہ نے فرمایا جا، انک من المنذرین، میں نے تجھے مہلت دی۔ قال، اس نے کہا فبما اغویتنی، آپ نے چونکہ مجھے گمراہ کیا نا، تو اب میں کیا کروں گا، لاقعدن لهم صراطک، ان بندوں کے راستوں میں بیٹھوں گا، مستقیم جو سیدھا راستہ ہوگا، دنیا والے راستے میں نہیں شیطان ہوتا، کون سے راستے میں بیٹھوں گا، جو سیدھا ہوگا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر ان کے سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم، پھر ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم، پھر ان کے دائیں سے آؤں گا، وعن شمائلہم، پھر ان کے بائیں سے آؤں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اے اللہ آپ ان میں سے اکثروں کو شکر گزار بھی نہیں پائیں گے، میں کروں گا انہیں ناشکرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخرج منہا، یہاں سے نکل جا، مذعومن، تو برائی بیان کیا ہوا ہے، مدحورن، تو دھتکارا ہوا ہے۔ سن لے، لمن تبعک منہم، جو تیرے پیچھے لگیں گے انہی میں سے، لأملأن جہنم، میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو، منکم اجمعین، تم سب سے۔ تو جو شخص تیرے پیچھے لگے گا وہ تیرا ہوگا، اور میں تجھ سے اور تجھ جیسے اسے جہنم کو بھر دوں گا۔ ویا آدم، اللہ رب العزت نے اس ابلیس کو چھوڑ کر پھر خطاب کیا حضرت آدم سے، اسی لیے کیا کہ پتا تھا کہ حسد کیا ہے اس نے، ابلیس نے حضرت آدم سے، یہ اس وجہ سے حضرت آدم کی وجہ سے جنت سے نکلوایا جا رہا ہے۔ اب یہ حضرت آدم کو، یہ میرے ساتھ تو چیلنج کر کے چلا گیا، اب یہ حضرت آدم کو بھی ضرور گمراہ کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا آدم، انتا، آپ، وزوجکا، اور آپ کی بیوی، وزوجکا، جنت میں رہیں گے، الجنہ، جنت میں، فکلا، کھاؤ، من حیث شئتما، جہاں سے دل کرے، جتنا دل کرے، لیکن ولا تقربا هذه الشجرہ، بس اس ایک درخت کے قریب نہ جانا، تکونا، اگر تم دونوں چلے گئے، من الظالمین، تو ظالموں میں سے ہو جاؤ، اتنا سا کام کرو، باقی پوری جنت ہے، جہاں سے مرضی کھاؤ، جو مرضی کرو، جیسے مرضی کرو، بس ایک درخت کو چھوڑ دو۔ اور انسان کی طبیعت ابھی بھی ہم سب کی وہ ہے، جس کام سے روکا جاتا ہے اسی میں ملوث ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے آدم علیہ السلام کی طرف میں چیز تھی، فوسوس لهم الشیطان، وسوسہ ڈالا ان دونوں کو شیطان نے، اب شیطان نے یہ چیز ڈال دی نا دل میں، ہمارے بھی دل میں وسوسہ ہی آتا ہے، لیبدی لہما، تاکہ ظاہر کر دیں ان دونوں کے لیے، ما وری عنہما، وہ چیز جو چھپائی گئی تھی ان دونوں سے، من سوآتہما، ان کی شرمگاہوں سے، لباس اتروا دیے گئے، وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ، اس نے کہا نہیں منع کیا تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت سے، مگر اس لیے کیا ہے ان تکونا ملکین، تم دونوں تو فرشتے بن جاؤ گے، اور تکونا من الخالدین، تم تو ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ گے جنت میں۔ اللہ نے منع اس لیے کیا ہے تاکہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، کہیں تم سب ہمیشہ کے لیے یہاں نہ رہو،
تو اس درخت کو تو ضرور کھاؤ، اس کا تو بڑے فائدے ہیں۔ اب لالچ اور شیطان کا انداز ہے کہ وہ پہلے اپنا اعتماد بناتا ہے، خیر خواہ بنتا ہے۔ اس نے دیکھیں آگے کیا کہا، وقاسمہما، بہت قسمیں کھائی ابلیس نے، انی لکما لمن الناصحین، میں تو تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، میں تو تمہارا بہت فکر مند ہوں، میں تمہارا دوست ہوں۔ فدلاہما بغرور، ان دونوں کو مائل کر ہی لیا اس نے دھوکے کے ساتھ۔ فلما ذاق الشجرہ، جب دونوں نے چکھا اس درخت کا پھل، بدت لہما سوآتہما، ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئی۔ وطفقا یخصفان علیہما، دونوں جلدی جلدی جوڑنے لگے اپنے اوپر، من ورق الجنہ، جنت کے پتے، ایک دوسرے سے حیا کرتے ہوئے۔ اللہ نے ندا دی، وناداہما ربہما، ان دونوں کو ان کے رب نے ندا دی، الم انہکما، کیا میں نے منع نہیں کیا تھا، ان تلکما الشجرہ، اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، میں نے تم دونوں سے نہیں کہا تھا، ان الشیطان لکم عدو مبین، تم دونوں کا شیطان صریح دشمن ہے، پتا تھا نا، منع کیا تھا۔ قولا، فوراً کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے تو اپنی جان پہ ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو بڑا نقصان اور تباہ کاریاں اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اہبطوا، اتر جاؤ اس جنت سے، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ اور فائدہ اٹھانا ہے ایک مدت تک، تم نے دنیا میں ٹھہرنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، لیکن دنیا سے جنت میں ایسے نہیں آنا، بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ ابلیس جو تھا یہ جن تھا، آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے جنوں کی آبادی تھی، اور یہ جو ابلیس تھا اس کا نام بعض کتابوں میں عزازیل آیا ہے۔ عبادت گزار تھا، بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، بہت بڑا صوفی تھا، پرہیزگار تھا، آمد و رفت آسمان پر تھی اس کی، جیسے سرور کائنات کے تشریف لانے سے پہلے عام شیاطین اور جنات بھی آسمان کی طرف جاتے تھے، روایات میں جس طرح آتا ہے، قرآن کریم کی آیت پہ بھی اشارہ ہے، یہ تو حضور کے تشریف لانے کے بعد اس کو دھتکار دیا گیا، آسمان کے پاس اس کا جانا ممنوع ٹھہرا دیا گیا، ورنہ اس کی آمد و رفت اوپر تک، بادلوں کے اوپر تک خبریں سننے کے لیے یہ آیا جایا کرتا تھا۔ بعض روایات کے اندر یہ تفصیل آتی ہے، فرشتوں میں بھی شامل تھا، ظاہری طور پہ فرشتوں میں شامل تو تھا، لیکن یہ جو عام مشہور ہے کہ فرشتوں کا استاذ تھا، استاذ ملائکہ تھا، یہ بھی بات ہے، لیکن زیادہ یہ ہے کہ یہ فرشتوں میں آتا جاتا تھا یہ جن۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم کے شرف کے لیے آدم کو، جنوں کو بھی کہا کہ سجدہ کرو، اور ساتھ میں فرشتوں کو بھی کہا سجدہ کرو۔ اب یہ جو درخت سے ان کا جو لباس تھا، اللہ رب العزت نے پھر ان کے اوپر سے وہ لباس اتروا دیا۔ کیوں اتروا دیا؟ ایک سزا کے طور پہ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ یہ تم نے فیل کیا کیا، اس کے پیچھے کیوں لگ گئے۔ اور اللہ رب العزت جو اللہ نے تو پہلے بتا دیا تھا کہ مجھے چیلنج کر کے آیا بھی، یہ تمہارا دشمن ہے، مجھے اور آپ کو بھی اللہ نے بتایا ہوا ہے، لیکن کیا بات ہے، ہم اپنے اس دشمن سے بچ نہیں پاتے، جنت کی نعمتوں سے محروم ہو گئے، جیسے ہی درخت کے پھل کو کھایا اللہ رب العزت نے بے لباس کر دیا۔ کبھی انہوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا، حضرت آدم نے اور حبیبی حوا نے اس طرح بے غیر لباس کے، انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ فطرت آدم حیا کا تقاضا کرتی ہے کہ وجود بے لباس نہیں ہونا چاہیے، تو لباس تو چھن گیا، جلدی جلدی درختوں کے پتے توڑ کے جوڑ کے اپنے آپ کو چھپانا شروع کر دیا۔ پہلی تو یہ آفت سامنے آئی، اور ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھڑکی پڑ گئی۔ سورۃ طٰہٰ کے اندر آئے گا، اللہ تعالیٰ نے جب جنت کے اندر آدم کو ٹھہرایا تو یہ کہا تھا کہ تمہارا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا، دیکھو جنت میں تمہیں یہ راحت حاصل ہوگی، ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تعری، نہ تمہیں اس میں پریشانی ہوگی، نہ تمہیں بے لباسی آئے گی، لیکن بس ایک کام کرنا، اس چیز کے پیچھے نہ پڑنا، اس چیز کا جس کو آپ ان چیزوں سے بچ کے رہنا۔ لیکن جب انہوں نے کیا تو سب سے پہلے جو کام ان پر ہوا وہ یہ تھا کہ ان پر سے جنت کی ساری نعمتوں سے محروم کر دیا گیا، لباس جنت کا تھا اللہ نے اتروا دیا، اور انہیں کہا گیا تھا کہ جنت میں رہنا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اہبطوا، جنت سے اتر جاؤ۔ یا بنی آدم، اللہ فرما رہے ہیں اے آدم کے بچوں، اب مجھے اور آپ کو انتخاب کیا اللہ نے، پہلے والد کا، ہمارے والد کی حالات بتا دیا، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا، اتارا ہم نے تم پر لباس جو چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو، اتارا تم پر لباس زینت کے لیے، ولباس التقوی، اور تقوی کا لباس یہ بہتر ہے، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ، اللہ کی نشانیاں، لعلکم یذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، لا یفتننکم الشیطان، شیطان کے فتنوں میں نہ ڈال دے تمہیں، آدم کی اولاد شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنۃ، جیسے تمہارے والدین کو جنت سے اس نے نکلوا دیا، ینزع عنہما لباسہما، شیطان نے ان دونوں سے ان کا لباس اتروا دیا، لیوریہما سوآتہما، تاکہ دکھا دے ان دونوں کے ان کی شرمگاہیں، انہ یراکم ہوا، بے شک وہ دیکھتا ہے تمہیں،
وقبیلہ اور اس کی جماعت بھی من حیث یہاں سے لا ترونہم جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے، وہ وہاں سے تم پہ وار کرے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے بنا دیا شیطان کو دوست ان لوگوں کا جو کہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جس وقت یہ لوگ بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قالوا کہتے ہیں وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے آباء و اجداد نے بھی یہ کام کیے، واللہ امرنا بہا، اور ہمیں تو اسی بے حیائی کے کاموں کا حکم دیا گیا۔ اللہ فرماتے قل فرما دیجئے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، تم کہتے ہو ہمیں حکم دیا گیا، اللہ تو کبھی بے حیائی کے کام کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ، کیا تم اللہ پہ ایسی باتیں کہتے ہو ما لا تعلمون، جو تم خود بھی نہیں جانتے۔ قل فرما دیجئے امر ربی بالقسط، میرے رب نے تو مجھے انصاف کا حکم دیا، واقیموا وجوہکم، اور مجھے سیدھا رکھو، اس چیز کا حکم رکھا دیا، واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، کہ تم اپنے چہرے کو ہر نماز کے وقت سیدھا رکھو، ودعوا مخلصین اللہ الدین، اور پکارو اس اللہ کو اس حال میں کہ تم اسی کے لیے اطاعت کو خالص کرنے والے ہو، کما بدأکم تعودون، جیسے اس نے تمہیں شروع کیا اور تمہیں دوبارہ وہ لٹائے گا۔ فریقاً ہدا، ایک فریق کو اللہ نے ہدایت دی، وہ فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک فریق ایسا ہے جس کے اوپر گمراہی ثابت ہے۔ انہم اتخذوا الشیاطین، یہ وہ فریق ہے جس پہ گمراہی ثابت ہے جنہوں نے شیاطین کو دوست بنایا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، ویحسبون، سمجھتے ہیں، انہم مہتدون، کہ سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم، اختیار کیا کرو اپنی زینت، مسجد کی ہر حاضری کے وقت، عند کل مسجد، نماز کے وقت اچھے کپڑے پہنو، نماز کے وقت صاف ستھرے ہو جاؤ، اپنی زینت کو اس وقت نمایاں کرو، وکلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، معتدل رہو، زیادہ اشتہا پسند نہ بنو، خواہشات کی پیروی نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ پسند نہیں کرتا ایسے کو جو حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں لباس کا مقصد بیان کیا، لباس اتار دیا اللہ رب العزت نے نا جب، اور واقعہ آدم کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں احکام لباس کے ذکر کی وجہ بتائی کہ ان کے اوپر سے تو لباس اتار دیا گیا۔ اور یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ بغیر لباس کے اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے اور بے حیائی کا کام اختیار کرتے تھے، پھر اس کو کہتے تھے چونکہ ہمارے آباء اجداد نے، ہمارے باپ دادوں نے یہ طریقہ کیا تو ہم بھی کریں گے، تو یہاں ان کی تردید کی گئی۔ تو واقعہ آدم ذکر کرنے کے بعد لباس کے احکام کو ذکر کیا گیا کہ لباس کے دو مقصد ہیں، پہلا یہ کہ تمہارے بدن کو چھپاتا ہے اور حیات کی رعایت ہے، سردی اور گرمی کی رعایت ہے۔ نمبر دو، زینت کے لیے اتارا تاکہ تمہاری شخصیت اس سے اجاگر ہو، تمہیں زینت، زیب و زینت حاصل ہو۔ تو لباس میں دونوں باتوں کی رعایت ہونی چاہیے کہ پردے کا کام بھی کرے، زینت کا باعث بھی ہو، پہنا ہوا بھی اچھا لگے۔ لیکن اللہ نے فرمایا لباس التقوی، تقوی کا لباس بہت بہتر ہے۔ جس طرح ظاہری لباس ہمارے ظاہری عیوب کو چھپاتا ہے، تقوی کا لباس ہمارے باطنی خامیوں کو چھپاتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو یہ تقوی کا لباس حاصل نہ ہو تو اس کی عیاشی اور باطنی کمزوریاں نمایاں ہو کر انسان ذلیل ہوتا ہے، اور اگر تقوی کا لباس حاصل ہو جائے تو پھر باطنی کمزوریاں چھپ جاتی ہیں۔ بلکہ یوں سمجھیے ظاہری لباس بھی تقوی کے لباس کا ہی ایک فرد ہے، جیسے ظاہری لباس کو پہننے کی کوشش کرتے ہو اسی طرح سے باطنی لباس کو اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کا خوف، خشیت، یہ باطنی لباس ہے جس کے ساتھ انسان کی باطنی کمزوریاں چھپتی ہیں۔ جو تقوی کے مطابق ہو لباس وہی بہتر ہے، یعنی لباس تو ہم نے اتار دیا جو تمہارے لیے ستر کا باعث ہے اور زینت کا باعث ہے، لیکن لباس پہنتے وقت تقوی کی رعایت رکھو، جس قسم کے احکام ہیں ان کے مطابق پہنو، بہتر تمہارے لیے وہی ہے۔ ایسا نہ ہو جو بہت باریک ہو، ایسا نہ ہو جو جسم کو نمایاں کرے، ایسا نہ ہو جو تمہاری جسمانی ساخت کو واضح کرے۔ تقوی والا، رعایت والا اور دین والا اور صحابیات والا، حیا والا لباس تم زیبتن کرو۔ قل فرما دیجیے من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کس نے حرام ٹھہرایا اللہ کی زینت کو جو اللہ نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق، اور کس نے حرام ٹھہرایا رزق میں سے پاکیزہ چیزوں کو، انہوں نے خود ہی نا، اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں کی، انہوں نے حرام کر دی۔ قل فرما دیجیے ہی للذین آمنوا، یہ سب نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہوں گی جو ایمان لائے، فی الحیات دنیا کی زندگی میں، خالصتاً خالص، یوم القیامہ قیامت کے دن، کذالک اسی طرح نفصل الآیات، ہم کھول کے نشانیاں بیان کرتے ہیں، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ قل فرما دیجیے انما حرم، میرے رب نے تو ربی الفواحش، میرے رب نے تو بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا، ما ظہر منها وما بطن، جو ان میں ظاہر ہیں اور جو چھپے ہوئے ہیں۔ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا تھا اندرونی گناہ بھی حرام کیے، بیرونی گناہ بھی حرام کیے، والبغی، گناہ کو حرام کیا، بغیر الحق، ناحق ظلم کرنے کو حرام کیا،
वन तुशरिकू बिल्लाह, अल्लाह के साथ शरीक ठहराओ, इसको हराम किया। ऐसों को अल्लाह के साथ शरीक ठहराओ, मालम युनज़्ज़िल बिही सुल्तान, जिनके बारे में तुम्हारे ऊपर कोई दलील भी नहीं है, कोई तुम्हारे पास हवाला भी नहीं है कि उनकी क्यों इबादत करते हो। अल्लाह ने तुम पर हराम किए हैं, उनको अल्लाह के साथ शरीक न ठहराओ। और अल्लाह ने हराम किया वन तक़ूलू अलल्लाह मा ला तअलमून, कि तुम अल्लाह पर ऐसी ऐसी बातें कह जाते हो जो अल्लाह ने कही नहीं। वलिकुल्लि उम्मतिन अजल, हर जमात के लिए एक वक्त मुतय्यन है। वइज़ा जा अजलुहुम, जब वो वक्त आ जाएगा, ला यस्तअखिरुन सआ, ना एक घड़ी पीछे हट सकेंगे, वला यस्तख्तिबून, ना एक घड़ी आगे बढ़ सकेंगे। या बनी आदम, आदम की औलाद, इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम, तुम्हारे पास रसूल तुम्ही में से आए, यकुस्सून अलैकुम आयाती, वो पढ़ पढ़ के सुनाते हैं तुम्हें मेरी निशानियां। फमन इत्तका, सो जो शख्स तकवा इख्तियार करे, व अस्लहा, अपने अमाल को दुरुस्त कर ले, फला खौफुन अलैहिम, ना उन पर कोई खौफ होगा, वला हुम यहज़नून, ना वो गमज़दा होंगे। सिर्फ तकवा इख्तियार कर लो और दुरुस्त अमाल कर लो, अल्लाह बरोज़ महशर तुम्हें गम से दूर कर देगा। वल्लज़ीना कज़्ज़बू, लेकिन जिन्होंने झुटलाया भी आयातिना, हमारी निशानियों को, वस्तकबरू, जिन्होंने तकब्बुर किया, अनहा, उन आयात से, उलाइक अस्हाबुन नार, ये लोग दोज़ख वाले हैं, हम फीहा खालिदून, हमेशा दोज़ख में रहेंगे। तकब्बुर इतना बड़ा गुनाह है क्योंकि तकब्बुर अल्लाह के सामने सर नहीं झुकाने देता, तकब्बुर हक से रोकता है। तकब्बुर में जो मैं है ना, मैं का नशा, ये इंसान को हक परस्त नहीं रहने देता। अल्लाह ने फरमाया इसका इसका अंजाम क्या है, हमेशा की अजाब, हमेशा की जहन्नुम। पवन अजलमु, इससे बड़ा तो कौन जालिम है, मिम्मन इफ्तरा, जो गढ़ ले अल्लाह पर झूठ, उससे बड़ा कौन जालिम है। अल्लाह कज़िबन, अल्लाह पे झूठी बात गढ़े, औ कज़्ज़ब बिआयातिही, या उसकी निशानियों को झुटलाए। उलाइका यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब, यही लोग है कि पहुंचेगा इनको इनका हिस्सा लिखी हुई तकदीर से। क्या यानी इनका जो लिखा हुआ अंजाम है उसका मजा चखेंगे। हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जाअतहुम रुसुलुना, जब उनके पास हमारे भेजे हुए आते हैं, ये तवफ़ौना, हम जो इनको वफात देंगे। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत मौत का नक्शा खींच रहे हैं कि ये जो झुटलाने वाले हैं, जिन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया, अल्लाह पर बुहतान बांधा, जब इनकी मौत का वक्त आता है, क़ालू अयना मा कुन्तुम तदऊन मिन दूनिल्लाह, तो इनसे वो फरिश्ते कहते, कहाँ हैं वो जिनको तुम अल्लाह को छोड़ के पुकारते थे, बुलाओ आज उन्हें, बचाएं तुम्हें हमसे। क़ालू, उस वक्त ये करार करते हैं, ज़ल्लू अन्ना, वो सब हमसे गुम हो गए। वशाहिदू अला अनफुसिहिम, और वो लोग इकरार करेंगे अपने नफ्सों पर, किस बात का, अन्नहुम कानू काफिरीन, कि बेशक वो काफिर हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं, क़ाल उदखुलू फी उममिन, अल्लाह फरमाएंगे दाखिल हो जाओ, फी उममिन कद खलत मिन कब्लिकुम मिनल जिन्नि वल इंसि फिन्नार, जहन्नुम में उन जमातों में शामिल हो जो तुमसे पहले गुजरी हैं, इंसानों की और जिनों की। कुल्लमा दाखलत उम्मतुन, जब कभी दाखिल होगी कोई जमात जहन्नुम में, लानत उख्तहा, तो उस जैसी जमात उस पर लानत करेगी कि हम तो चलो थे ही, तुम भी हो जहन्नुमी, लानत है तुम पर। एक दूसरे पे ही लानत करेंगे। हत्ता इज़्ज़त दारकू फीहा जमिया, हत्ता कि वो सब जहन्नुम में इकट्ठे हो जाएंगे। कालत उखराहुम लिउलाहुम, तो कहेंगे पीछे जाने वाली जमात उस जमात के मुतल्लिक जो पहले चली गई। पीछे वाली जमात जो बाद में गई है, जो वहां देखेगी यहाँ तो पहले ये लोग मौजूद हैं, कहेंगे रब्बना, ए हमारे रब, हाउला यसगल्लूना, इन्होंने तो हमें गुमराह किया था। फातिहिम अज़ाबन ज़िअफ़न मिनन नार, फातिहिम, इन्हें आप डबल अजाब दें जहन्नुम का, इन्होंने हमें भी गुमराह किया, खुद भी गुमराह है। अल्लाह क्या कहेंगे, लिकुल्ली ज़िअफ़ुन, हर एक के लिए आज डबल, तुम्हारे लिए भी डबल है, इनके लिए भी डबल है। वलाकिन ला तअलमून, क्यों, क्योंकि तुम नहीं जानते थे। खुद भी मुशरिक, दूसरों को भी मुशरिक किया, खुद भी गुमराह, उनको भी किया। वक़ालत उलाहुम लिखुराहुम, और कहेगी वो पहली जमात पिछली जमात को, फमा कान लकुम अलैना मिन फज़लिन, तुम्हारे लिए हम पर किसी किस्म की फजीलत नहीं, फजूकुल आदाब, बस चखो तुम आदाब को, बिमा कान तक्सिबून, उन कामों की वजह से जो तुम करते थे। तो आज हम में से किसी को किसी पे फजीलत नहीं, सब एक ही तरह के आदाब, एक ही तरह के इकाब और एक ही तरह की मुसीबत में मुब्तला होंगे, एक ही जगह होंगे, एक ही तरह का अजाब दिया जाएगा। जले वो होंगे, वो भी जलाए जाएंगे और ये भी जलाए जाएंगे। लेकिन इसके मुकाबले में अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं क्यों, इन्नल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, इन लोगों ने झुठलाया हमारी निशानियों को, वस्तकबरू, तकब्बुर किया, अनहा, उन निशानियों से, ला तुफ़त्तहू लहुम अब्वाबुस समा, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। जब बदकार की रूह को आसमानों पे ले जाया जाता है तो उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते। इतनी बद रूह होती है कि उसको फरिश्ते कहते हैं इसे जमीन में वापस ले जाओ, इसके लिए ऊपर कोई ठिकाना नहीं है, और इसे सिज्जीन में ले जाओ जहां बदकारों की, गुनाहगारों की रूहें जाती हैं। वला यदखुलूनल जन्नह, वो नहीं दाखिल होंगे जन्नत में, हत्ता, यहाँ तक के जाली जल जमल फी सम्मिल खयात, यहाँ तक कि ऊंट सुई के नाके में दाखिल हो जाए।
اونٹ جس طرح سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا، اس طرح آج کے دن یہ جہنمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ الیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وکذالک نجزی المجرمین، یہ بدلہ ہے مجرموں کا۔ لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہے، ومن فوقہم غواش، اور اوپر اوڑھنے کی چیز بھی آگ ہے۔ وکذالک نجزی الظالمین، ہم ظلم کرنے والوں کو ایسا بدلہ دیں گے۔ لیکن قربان جائیں اللہ کی انصاف، جہاں تکبر کرنے والا اور آیات کو جھٹلانے والوں کی بات ہوئی، وہاں اللہ ایمان والوں کی بھی بات کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، کیونکہ اللہ تو خوشخبریاں بھی دیتے ہیں نا اور ڈراتے بھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرتے ہیں، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم تکلیف نہیں دیتے کسی نفس کو مگر اتنی جتنی وہ اٹھا سکتا ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ دو جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم نکال لیں گے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے کینہ، وہ ان کے دلوں کا کینہ کیا مطلب؟ اگر ان کے دل میں کوئی دنیا کی تکلیف پر، دنیا کی محرومیوں پر ان کے دل میں کوئی بات ہوگی، ہم انہیں اتنا خوش کر دیں گے کہ وہ ان کے دل صاف ہو جائیں گے اور انہیں دنیا کی کوئی مشقت یاد ہی نہیں رہے گی۔ تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ اس دن کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اس رب کا شکر ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہم یہاں پہنچنے والے تو نہیں تھے اگر اللہ ہمیں یہاں نہ پہنچاتا۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، البتہ تحقیق آ گئے ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق لے کر۔ ونودو، اللہ آواز دی جائے گی، ان تلکم الجنہ، یہی جنت ہے، اورثتموہا، جس کا تمہیں آج وارث بنا دیا گیا۔ کیوں؟ بما کنتم تعملون، تمہارے ان نیک اعمال کی وجہ سے تم دنیا میں کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ونادى اصحاب الجنہ، آواز دی کہ جنت والے اصحاب النار، دوزخ والوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا، ہم نے تو اپنے رب کا وہ وعدہ پا لیا، حقا سچ جو ہم سے اللہ نے کیا تھا کہ تم نیک عمل کرو جنت ملے گی، ہمیں تو مل گئی۔ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، کیا تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ تم نے حق پا لیا؟ قالوا نعم، جہنم والے کہیں گے ہاں۔ فاذن مؤذن بینہم، پھر اعلان کرے گا ایک اعلان کرنے والا ان لوگوں کے درمیان سے، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت سے مراد ہوتا ہے رحمت سے دوری ہے ظالموں پر۔ وہ ظالم کون ہے؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ویبغونها عوجا، دین میں ویک پوائنٹ تلاش کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ کافرون، آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی آخرت کے انکار کرنے سے طالبات یہ مراد نہیں ہے کہ میں آخرت کو نہیں مانتی، الیاذ باللہ، آخرت کے انکار سے مراد یہ بھی ہے کہ ہم آخرت کی طرف دھیان نہ جائے، آخرت کو بھولے بیٹھے ہوں، سب کچھ دنیا ہی اور دنیا کی زندگی۔ وبینہما حجاب، یہ جنتی اور دوزخی آپس میں بات کر رہے تھے، اسی دوران ان کے درمیان پردہ ڈال دیا جائے گا۔ وعلی الاعراف، اس لیے سورت کو کہتے ہیں سورہ اعراف، بالا خانوں پہ بیٹھے رجال، کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون کلا بسیماہم، وہ ہر کسی کو ان کی علامت کے ساتھ پہچان لیں گے، پیشانیاں چمک رہی ہوں گی۔ ونادوا اصحاب الجنہ، اعراف والے آواز دیں گے جنت والوں کو، ان سلام علیکم، السلام علیکم، لم يدخلوها وهم يطمعون، نہیں داخل ہوئے وہ اس جنت میں اور وہ امیدوار ہیں۔ وَإِذْ صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْكَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی آنکھیں اچھا جی، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جب ان کی آنکھیں پھیر دی جائیں گی جہنم والوں کی طرف سے، قالوا تو کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ فرما۔ ونادى اصحاب الاعراف، اور آواز دیں گے اعراف والے کچھ لوگوں کو، رجالا يعرفونهم بسيماهم، جن کو وہ پہچانتے ہیں ان کی پیشانیوں کے ساتھ، قالوا کہیں گے ما اغنى عنكم جمعكم، کیا کام آئی تمہیں جماعتیں، وما کنتم تستكبرون، اور کیا کام آیا تمہیں وہ تمہارا تکبر جو تم کرتے تھے۔ اولئک الذین اقسمتم، کیا یہی لوگ ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھایا کرتے تھے، لا ینالهم اللہ برحمہ، کہ اللہ ان کو اپنی رحمت نہیں پہنچائے گا، ادخلوا الجنہ، انہیں کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، لا خوف علیکم، نہ تم پر کوئی خوف ہے نہ تمہیں کوئی غم ہوگا۔ یعنی اللہ یہاں اعراف والے کہیں گے کہ ان کے متعلق، یہ جنتیوں کے متعلق تو یہ کہا جاتا تھا نا کہ انہیں تو نہیں داخل کیا جائے گا جنت میں، دیکھو آج ہی جنت میں داخل ہو گئے۔ اعراف والے کچھ لوگ ہوں گے، پہچانے جائیں گے وہ اپنی پیشانیوں سے،
یعنی ہر کسی کو، یعنی جنتی کو بھی اور دوستی کو بھی، جن کا ذکر پیچھے اصحاب الجنہ اصحاب النار میں آئے، پہچانے گئے ہر کسی کو بسیماہم، سیما علامت کو کہتے ہیں چہرے کی علامت، یعنی جنتیوں کے چہرے پر علامات ہوں گی جن کو دیکھ کر پہچانیں گے جنتی ہیں، اور جہنمیوں کے چہرے پہ کچھ علامات ہوں گی جن کو دیکھ کر پہچانیں گے جہنمی ہیں، علامت کو کہتے ہیں سیما۔ تو وہ پہچانیں گے وہ ہر کسی کو ان کی علامت کے ساتھ، اور وہ اعراف والے جو اعراف کے اوپر کچھ لوگ ہیں وہ آوازیں دیں گے جنت والوں کو، ان سلام علیکم، کیا آوازیں دیں گے؟ انہیں السلام علیکم کہیں گے جنت والوں کو خطاب کر کے۔ وہ اعراف والے جنت میں داخل نہیں ہوئے اور وہ امید رکھتے ہیں کہ جنت میں جانے کی، اور ابھی تک جنت میں گئے نہیں ہوں گے، جنت میں جانے کی امید ہوگی، نہیں داخل ہوئے وہ اس جنت میں اور وہ امیدوار ہوں گے، پھر پھیر دی جائے گی ان کی آنکھیں جہنم والوں کی طرف جنتیوں کو دیکھنے کے بعد، اور ان پر علیک سلیک ہونے کے بعد پھر ان کا رخ جس وقت پھرے گا جہنمیوں کی طرف، کیونکہ اعراف پر ہے وہ جہنم بھی نظر آ رہی ہوگی، جب ان کی آنکھیں پھیر دی جائیں گی جہنم والوں کی طرف، قالو تو یہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا، جنتیوں کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں نا ہمیں بھی جنت میں آنا ہے، اور ظالموں کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں ان کے ساتھ نہ کرنا، اور آواز دیں گے اعراف والے کچھ لوگوں کو جن کو وہ پہچانتے ہیں ان کی پیشانیوں کے ساتھ، یعنی جہنم میں کچھ لوگ ہوں گے سردار قسم کے لیڈر اور اس طرح کے چودھری قسم کے جن کو علامت کے ساتھ پہچانتی ہوں گے کہ یہ بڑے لوگ ہیں، دنیا کے اندر تو بڑے بڑے کہلاتے تھے، ان کو پہچانتے ہوں گے ان کی علامت سے، ان کو آواز دیں گے کہ یہ اصحاب اعراف کہیں گے، کیا کہیں گے کہ کیا کام آئی تمہیں تمہاری پارٹی، تمہاری جماعت، تمہارا تکبر، کیا کام آیا دنیا کے اندر، تم بڑا اکڑتے تھے تو اپنی قوم اپنا قبیلہ تمہیں کام آیا، تو وہ کیا کام آئی تمہیں آج تمہارا یہ تکبر کرنا اور اس طرح کا سمجھنا، تو وہ تکبر کرنا تمہاری جماعت کے ساتھ رہنا، تو وہ افسوس کریں گے، حسرت پیدا کرنے کے لیے یہ بھی پوچھیں گے اور وہ بھی حسرت سے کہیں گے ہائے افسوس، نہیں آج کے دن ان پر 2 گنا عذاب ہی بڑھا دیا جائے گا۔ ونادى اصحاب النار، جہنم والے آواز دیں گے اصحاب الجنہ، جنت والوں کو، ان افیضوا علینا من الماء، کہ ہم پر پانی تو بہا دو، او مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اس میں سے کچھ دے دو، جہنمی کہہ رہے ہیں اب جنتیوں کو، قالوا تو جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما، پانی اور جنت کا رزق اللہ نے حرام کیا ہے الکافرین، کافروں پر، کیسے دے؟ اللہ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعب، یہ کون سے لوگ ہوں گے جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنایا، وغرتہم حیات الدنیا، انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، فالیوم ننساہم، آج ہم ان کو بھول جائیں گے، کما نسوا لقاء یومہم، جیسے وہ اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، ہاذا اس دن کی ملاقات کو، وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور جیسا یہ ہماری آیت کا انکار کرتے تھے، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، البتہ تحقیق ہم ان لوگوں کے پاس لے آئے ایسی کتاب، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جس کو ہم نے کھول کھول کر بیان کیا، ہدن یہ ہدایت ہے، ورحمہ رحمت ہے، لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، هل ينظرون الا تأویلہ، نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر اس کتاب کے آخری انجام کا، یوم یأتی تأویلہ، جس دن اس کتاب کا آخری انجام سامنے آ جائے گا، یقول الذین نسوہ، تو کہیں گے وہ لوگ جو اس کو بھولے بیٹھے تھے، من قبل، اس سے پہلے، قد جاءت رسول ربنا بالحق، کہ آ گئے ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول سچی بات لے کر، فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے جو ہماری سفارش کر دے، او نردو، یا ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، تو ہم اچھا کام کر لیں کوئی دنیا میں، قد خسروا انفسهم، ان لوگوں نے اپنے جانوں کو خسارے میں ڈال دیا، وصل عنهم ما كانوا يفترون، جو باتیں یہ گڑا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائیں گی، اس دن یہ دنیا سے میں واپس جانے کی یا ہمارے حق میں سفارش کر دو اس چیز کی لوگوں سے التجائیں کریں گے، لیکن اس وقت میں یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی، اجازت ہی نہیں ہوگی کسی کو۔ ان ربکم الذی خلق السماوات، آپ کا رب وہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، فی ستۃ، 6 دن میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ قرار پکڑا اس نے عرش پر، یغشی اللیل النہار، طلب کرتا ہے وہ دن اس رات کو، یطلبہ حثیثا، اس حال میں کہ وہ اس کو برانگیختہ کیے ہوئے ہے، والشمس والقمر، پیدا کیا اس نے سورج کو اور چاند کو، والنجوم، ستاروں کو، مسخرات بامرہ، سب اپنے رب کے حکم کے مطابق چل رہی ہیں، الا لہ الخلق والامر، اسی اللہ کے لیے پیدا کرنا، اسی کے لیے حکم، تبارک اللہ رب العالمین، کیا ہی بابرکت ہے وہ ذات جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو، تضرعا، گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیہ، اور چپ کے، انہ لا یحب المعتدین، وہ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور فساد نہ کرو زمین میں اس زمین کی درستگی کے بعد، ودعوہ خوفا وطمعا، اس رب کو ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے پکارو، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین،
بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کی قریب ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ وہ رب ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو اس حال میں بشرن کہ وہ بشارت دینے والی ہیں بین یدی رحمت ہی اللہ کی رحمت سے پہلے، یعنی اللہ کی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں جو بارش کی خوشخبری لاتی ہیں. حتیٰ اذا اقل سحابا جب وہ اٹھا لاتی ہیں بوجھل بادلوں کو، ثقالاً سقناہ لبلد تو ہم اس بادلوں کو چلاتے ہیں ایسی زمین کی طرف جو میت بنجر ہے. فانزلنا به الماء ہم اس پر پانی اتارتے ہیں. فخرجنا به من كل الثمرات پھر نکالتے ہیں اس پانی کی وجہ سے ہر قسم کے میوے. فذلك نخرج الموت اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو. بنجر زمین سے جب ہم سبزہ نکال سکتے ہیں تو تم ہڈیاں ہو جانے کے بعد تمہیں قبر سے بھی دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. والبلد الطیب اور عمدہ علاقہ نکلتی ہے یخرج نباتہ باذن ربہ اس کے نباتات اس کے رب کے حکم سے. والذی خبث لا یخرج الا نکدا جو علاقہ خبیث ہے نہیں نکلتی اس کے نباتات مگر ردی قسم کے. کذالک نصرف الآیات یعنی اسی کے رب کے حکم سے اس کی پیداوار بھی اچھی نکلتی ہے، اسی رب کے حکم سے کچھ پیداوار ردی بھی نکلتی ہے، اور جو زمین خراب ہے اس کی پیداوار ناقص ہوتی ہے. اسی طرح ہم لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں. صرف تم نے ایک کام کرنا ہے، ایک قومی یشکرون تم نے صرف اور صرف شکر کرنا ہے. یہاں اللہ رب العزت نے اپنے فرقوں میں اپنی نشانیاں بیان کی ہیں کیونکہ مشرکین مکہ کو خطاب ہے اور مشرکین مکہ کو اللہ رب العزت خطاب کر رہے ہیں اپنی نشانیاں بیان فرما کر. پھر ایک آداب دعا اور اس کے ثمرات آئے ہیں کہ دعا مانگنی ہے عاجزی نمایاں کر کر اللہ سے گڑ گڑا کر. عاجزی بدنی طور پر بھی ہو، لسانی طور پہ اللہ کے سامنے جس وقت دعا مانگو تو عاجزی نمایاں ہو، اللہ کی ہیبت تمہارے اوپر ہو، اپنا فخر اللہ کو دکھاؤ. ایسے الفاظ استعمال کرو جس سے معلوم ہو تم واقعی اللہ کے محتاج ہو، اس کے بغیر تمہارا کوئی کام نہیں بنا سکتا، کوئی شخص بھی تمہاری ضرورت پوری نہیں کر سکتا. جب انسان کسی کا اس طرح سے محتاج ہوتا ہے تو ظاہری طور پہ بھی اس کے سامنے حاجات بیان کرتا ہے. تو اللہ سے بات کرو، تمہارے جسم پر بھی عاجزی ہو، تمہارے الفاظ میں بھی عاجزی ہو، تمہارا انداز بھی جھکا ہوا ہو، ہاتھ صحیح اٹھے ہوئے ہو، غافل نہ ہو دعا سے. اپنے الفاظ کہہ رہے ہو تو اس میں بھی عاجزی ہو. اللہ سے ایک ایک چیز مانگو. سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں جب ہمارے زمانے میں کسی کا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا وہ بھی ہم اپنے رب سے مانگتے تھے. اتنا اللہ کی طرف دھیان ہوتا تھا. ہر موقع پر مانگنا، صرف اس لیے نہیں کہ جب دعا کا وقت ہے تو ہاتھ اٹھا لیے. ہر موقع پر اللہ رب العزت سے مانگتے رہنا، ہر موقع پر اللہ رب العزت سے کی یاد سے غافل نہ ہونا، اللہ کی طرف دھیان رکھنا. پھر اللہ رب العزت نے یہاں انبیاء کی کچھ واقعات ذکر کر کے پارے کو مکمل کر دیا. میں بھی آپ کے سامنے صرف انبیاء کے واقعات ہی پڑھوں گی، لیکن ان کے جو تعارف ہے وہ کل کی نشست میں رکھیں گے ورنہ ابھی سبق تھوڑا لمبا ہو جائے گا. ابھی صرف آپ کے سامنے ان کی قصص بیان کر کے سبق کو مختصر کریں گے، لیکن انشاءاللہ اگلے سبق میں، کل کے سبق میں حضرت نوح کون تھے، حضرت لوط کون تھے اور کس قوموں کی طرف بھیجے گئے، حضرت شعیب کون سے تھے، ان سے مختصر ان کا تعارف پڑھنا بہت ضروری ہے کیونکہ آخری پاروں تک ان حضرات کا ان کے واقعات آتے رہیں گے. اگر شروع میں ہی ہمیں ان کا تعارف پتہ ہوگا تو انشاءاللہ آگے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوگی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ یہ پکی بات ہے ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور حضرت نوح نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. إِنِّي خَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ بے شک اگر تم اسی کاموں میں لگے رہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ تم پہ ایک بہت بڑے دن کا عذاب آئے گا. قال الملأ من قومه حضرت نوح کی قوم کے سرداروں نے کہا، یہ دیکھیں بڑے لوگ ہی مجرم ہوتے ہیں. سردار بولے انا لنراک فی ضلال مبین میرے خیال میں تم تو صریح غلطی پہ ہو. قال یا قوم نوح نے کہا 999 سال تبلیغ کی تھی، کہا یا قوم لیس بضلالہ اے میری قوم مجھے کسی قسم کی غلطی نہیں ہے. ولکنی رسول من رب العالمین لیکن میں دونوں جہانوں کے رب کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. ابلغکم رسالات ربی میں اپنے رب کا پیغام سناتا ہوں. وانصح لکم تمہیں نصیحت کرتا ہوں. وعلموا جان لو من اللہ ما لا تعلمون اللہ کی طرف سے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب اجبتم کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہیں ان جاءکم ذکر کہ آ گئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے علی رجل ایک ایسے آدمی پر منکم جو تمہیں میں سے ہے لینذرکم وہ تمہیں ڈراتا ہے اور ولتتقوا تاکہ تم تقوی اختیار کرو ولعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے. فکذبوا ساری قوم نے جھٹلایا انہیں فانجیناہ پھر ہم نے انہیں نجات دی. والذین معہ فی الفلک اور نوح کے ساتھ جو کشتی میں سوار تھے انہیں نجات دی. واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلانے والوں کو ہم نے بھی غرق کر دیا. انہم کانوا قوما عمین یہ اندھے لوگ تھے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ہم نے عاد کی طرف قوم عاد کی طرف حضرت ہود کو بھیجا. حضرت نوح کے ذکر کے بعد اب اللہ حضرت
ہود علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں. حضرت ہود نے بھی وہی کہا جو حضرت نوح نے کہا, یا قوم اعبدوا اللہ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, ما لکم من الہ غیر, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, افلا تتقون, کیا تم نہیں ڈرتے. قال الملأ الذین کفروا, انہی کے قوم کے وڈیرے ہی بولے. حضرت قوم ہود, قوم عاد کے لوگوں میں بھی وڈیرے ہی بولے, انا لنراک فی سفاہا, ہمارے خیال سے تم تو بڑے بے وقوف ہو, انا لنظنک من الکاذبین, ہمارے خیال سے تم تو بڑے جھوٹے ہو. حضرت ہود نے فرمایا, یا قوم لیس بی صفا, اے میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں, ولکنی رسول من رب العالمین, میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. میرا کام کیا ہے, ابلغکم رسالات ربی, اپنے رب کا پیغام پہنچانا, وانا لکم ناصح امین, اور میرا کام کیا ہے, میں تمہارا خیر خواہ ہوں, امانت دار ہوں. کیا تم صرف اس بات پر تعجب کر رہے ہو, ان جاءکم ذکر من ربکم, کہ تمہارے پاس سے نصیحت آ گئی تمہارے رب کی طرف سے, علی رجل, ایک میرے جیسے آدمی پر, منکم, جو تمہیں میں سے ہے, لینذرکم, وہ تمہیں ڈراتا ہے. بس کرو, یاد کرو, اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح, جب تمہیں بنایا اللہ نے نائب نوح کی قوم کے بعد, وزادکم فی الخلق, تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے ساخت بھی بات زیادہ دی, جسمانی مضبوط ہو, بس اور کچھ شادگی بھی دی. بس فذکروا آلاء اللہ, اللہ کی انعامات کو یاد کرو, لعلکم تفلحون, فلاح پا جاؤ گے. قالوا, وہ بولے, اجئتنا, کیا تو اس لیے آیا ہے, لنعبد اللہ, کہ ہمارے پاس, کہ ہم اللہ کی پوجا کرنے لگ جائیں, وحدہ, جو ایک ہے, ونذر, اور چھوڑ دیں, ما کان یعبد آباؤنا, ان اپنے معبودوں کو جن کی پوجا ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے. فأتنا, تو لے آ, بما تعیدنا, وہ عذاب ہم پر جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے, ان کنت من الصادقین, اگر تو سچا ہے. قال, حضرت ہود نے فرمایا, قد وقع علیکم من ربکم, واقع تو ہو گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے, رجس, کفر, تہ بن گئی تم پر کفر کی, فسق کی, نافرمانی کی, وغضب, اور اللہ کا غضب تم پر واقع ہو گیا. اتجادلوننی, کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو, فی اسماء سمیتموہا, ایسے ناموں کے بارے میں جو رکھ لیے تم نے, انتم خود و آباؤکم, اور تمہارے آبا نے, یعنی بتوں کے نام خود ہی رکھ لیے, بتوں کو خود ہی ہاتھوں سے بنا لیا. ما نزل اللہ بہا من سلطان, ان کے بارے میں تم پر کوئی اللہ نے دلیل بھی نہیں اتاری. فانتظروا, انتظار کرو, انی معکم من المنتظرین, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. فنجیناہ, سو پھر ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو, والذین معہ برحمت منا, اور ہود کے ساتھ جو تھے ان کو اپنی طرف سے رحمت کے سبب. وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا, اور ہم نے کاٹ دی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وما کانوا مؤمنین, اور وہ ایمان والے نہیں تھے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو جڑ سے ہی ختم کر دیا. کنہیں, جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. نشان اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا, اللہ تعالیٰ نے ابتداءً تو جڑ سے ختم نہیں کیا, پہلے نبی بھیجے, نبیوں نے محبت سے, پیار سے بتایا کہ مت کرو ایسے, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو. لیکن نبیوں کو کہہ رہے ہیں اچھا چیلنج کریں, اچھا لاؤ, کون سا عذاب, یہ لو, ہم نہیں مانتے, دکھا دو ہمیں عذاب لے آؤ. اس طرح مذاق اڑایا کرتے تھے. پھر اللہ رب العزت کا عذاب بھی ایسے آیا. آگے ذکر آ رہا ہے حضرت صالح کا, وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, بھیجا ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو. قال یا قوم اعبدوا اللہ, انہوں نے بھی یہ کہا, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, ما لکم من الہ غیر, اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. فجاءتکم بینۃ من ربکم, آ گئی تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے. ہذہ ناقہ, یہ اللہ کی اونٹنی ہے, لکم, آیا ہے تمہارے لیے نشانی ہے, تم نے خود ہی تو مانی ہے, تم نے خود ہی اس کو مانگا تھا. فذروها, اب اس نشانی کو اللہ کی چھوڑ دو, تأکل فی ارض اللہ, یہ اللہ کی زمین میں سے جہاں سے مرضی چرے. ولا تمسوها, اسے مت چھونا, بسوء, برے ارادے سے, فیاخذکم عذاب علیم, اگر ایسا کیا تو تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا. بس کرو, یاد کرو, اذ جعلکم خلفاء, بنایا اللہ نے تمہیں زمین میں خلیفہ عاد کی ہلاکت کے بعد. وبوأکم فی الارض, تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا. تم اتنے مضبوط ہو, تتخذون من سہولها, تم نے زمین کے نرم حصوں میں محلات, قصورا, محلات بنائے. وتنحتون الجبال, پہاڑوں کو تراشا, بیوتن, اس میں گھر بنائے. فاذکروا آلاء اللہ, یاد کرو اللہ کے احسانات. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, زمین میں بس فساد نہ پھیلاؤ. انہوں نے بھی یہ کہا جو باقی انبیاء کی قوموں نے کہا, اور بولے ان کی قوم کے بھی وڈیرے لوگ. قال الملأ الذین استکبروا, تکبر کرنے والے بڑے لوگ بولے, من قومہ, ان کی قوم سے, للذین استضعفوا, ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے, لمن آمن منہم, یعنی ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے تھے. انہیں کہا, اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ, کیا تم جانتے ہو کہ صالح بھیجا ہوا ہے ان کے رب کی طرف سے. یہ کمزور لوگوں نے متکبر لوگوں سے کہا. قالوا انا بما ارسل به مؤمنون, اور کمزور لوگوں نے کہا, مومنین نے کہا, ہم ایمان لانے والے ہیں اس چیز پر جس کے ساتھ یہ صالح بھیجے گئے ہیں. اب قال الذین استکبروا, متکبر لوگ بولے, انا بالذی آمنتم به کافرون, بے شک ہم انکار کرنے والے ہیں اس چیز کا جس پر تم ایمان لاتے ہو, ہم صالح کو نہیں مانیں گے. اور انہوں نے تکبر سے کیا کیا, فعقروا الناقہ, پوچے کاٹ دی اس کی.
اس اونٹنی کی، وعتوا عن امر ربہم اور اپنے رب کے حکم میں سرکشی کی، وقالو یا صالح ائتنا کاٹ کے چیلنج کیا، کہا یہ صالح دیکھ لو، لاؤ اب بما تعیدنا جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، ان کنت من المرسلین اگر تم بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہو، دیکھو ہم نے کر دیا نقصان اس کا، بھیجو عذاب۔ اللہ فرما رہے فاخذتهم الرجفہ پکڑ لیا انہیں زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین بس وہ ہو گئے اپنے گھروں میں منہ کے بل گرے پڑے، فتولی عنہم صالح نے ان سے منہ پھیرا، وقال یا قومی اور کہا اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی البتہ ضرور پہنچایا میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام، ونصحت لکم اور میں نے تم سے خیر خواہی کی، ولکن لا تحب الناصحین لیکن تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، میں نے تو اپنے رب کا پیغام پہنچایا، میں تو تمہاری دنیا اور آخرت کو سنوار رہا ہوں اور تم تکبر کر رہے ہو، تم اپنے ساتھ خیر خواہی کرنے والے کا یہ سلوک کرتے ہو۔ ولوطن اب لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا، اس قول لقومہ انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا اتأتون الفاحشہ تم یہ بے حیائی کا کام کرتے ہو، ما سبقکم تم نہیں سبقت لے گئے بہا من احد من العالمین تم سے اس بے حیائی کے ساتھ جہانوں میں کوئی بھی، جو کام تم نے کیا ہم جنس پرستی کا مرد کے ساتھ بدفعلی، ایسا کام کبھی کسی قوم میں نہیں ہوا۔ انکم لتأتون الرجال تم مردوں کے پاس آتے ہو شہوتاً اپنی خواہش پوری کرنے، من دون النساء عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو، ولنتم قوم مسرفون تم تو حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ فما کان جواب قومہ ان کی قوم کا جواب بھی یہی تھا، الا ان قالوا اخرجوہ کہ انہوں نے حضرت لوط کو نکال دو، یا من قریتکم کیا کہا نکال دو ان کو ان کی بستی سے، انہم اناس یتطہرون یہ بڑے پاک صاف بنے پھرتے ہیں، حضرت لوط کو یہ جواب ملا۔ اللہ فرما رہے ہم نے کیا کیا، فانجیناہ ہم نے نجات دی لوط کو، واہلہ ان کے گھر کے افراد کو، الا امرأتہ بیوی کو نہیں دی، کانت من الغابرین کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، وہ بھی اپنے قوم کو کہ اس فعل پر ان سے ناراضگی کا اظہار نہیں کرتی تھی بلکہ ان کی مدد کرتی تھی۔ اللہ فرما رہے قوم لوط کو کیسے عذاب دیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ہم نے برسائی ان پر ایک خاص قسم کی بارش پتھروں کی، فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین دیکھ لیں جرم کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا، انہوں نے جرم کیا اللہ رب العزت نے کس طرح ان کا انجام بد یہاں بیان فرمایا۔ اللہ فرما رہے ہیں مدین کی طرف بھیجا اخاہم شعیبا ان کے بھائی حضرت شعیب کو، حضرت شعیب نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، قد جاءتکم بینۃ من ربکم تمہارے پاس آ گئی واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے فاوفوا الکیل پورا کرو کیل والمیزان ماپ تول کو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم چیزوں کو گھٹا گھٹا کے مت دو، ولا تفسدوا فی الارض زمین میں فساد مت پھیلاؤ بعد اصلاحها اس زمین کے اصلاح کے بعد، ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون اور نہ بیٹھا کرو ہر راستے پر کہ تم ڈراتے ہو، وتصدون عن سبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو، ایک تو ناپ تول میں کمی کرتے ہو اور دوسرا اللہ کے راستے میں آنے والوں کو روکتے ہو، من آمن به جو شخص ایمان لائے، وتبغونها عوجا اور طلب کرتے ہو تم اس راستے میں کجی، وَاسْكُرُوا یاد کرو اس کنتم قلیلا تم بہت کم تھے، فقط ترکم تمہیں تو اللہ نے زیادہ کیا، وانظروا دیکھو کیف کان عاقبۃ المفسدین پیچھے قوم لوط کا، قوم صالح کا، قوم ہود کا کیا انجام ہوا دیکھ لو، وَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ اور اگر تم میں ایک گروہ آمن ایمان لے آیا، بالذی ارسلت به اس چیز پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، وطائفۃ اور ایک گروہ لم یؤمنوا وہ ایمان نہیں لایا، فاصبروا تو تم صبر کرو، ایمان لانے والوں کا بھی انجام دیکھ لینا نہ لانے والوں کا بھی دیکھ لینا، حتی یہاں تک کہ یحکم اللہ بیننا اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گا، ایمان لانے والوں کے درمیان بھی اور نہ لانے والوں کے درمیان بھی، کیونکہ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہ یہاں قوم صالح، قوم ہود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم نوح ان کے واقعات تھے، اور ترجمہ کرتے ہوئے ہی اور ان کا کلام واضح ہو گیا، لیکن کچھ تھوڑا تعارف ان انبیاء کا ہوگا انشاءاللہ اگلی کلاس میں، یہیں تک سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریۃہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم۔